रंगमंच कनाडा की मल्टी कल्चरल फखरिया पेशकश आवारगी विद दानिश में आप सबका खैर मकदम। सारी दुनिया में आबाद मेरे करम फरमाओं अजीज़ों, शागिर्दों, दोस्तों और फैंस को जावेद दानिश का कनेडियन आदाब, मेरी जबीन अकीदत सलाम कहती। टोरंटो की एक अब्रालूद सुबह है। आज मौसम की तरह दिल भी उदास है। कोविड सेकेंड वेव या थर्ड वेव की हशर सामानियां अपनी जगह, मगर रमज़ान की आमद हमारे लिए हमेशा की तरह रहमत का सामान है। अपना और अपने प्यारों का ख्याल रखें। पिछले हफ्ते शायद 11 अप्रैल डॉक्टर आबिदुल्ला गाजी अल्लाह को प्यारे हुए। खुदावंद उन्हें गरीक़ रहमत करे, आमीन। तमाम लवाइकीन को सब्र जमील अता फरमावे, आमीन सुम्मा आमीन। आज का प्रोग्राम मरहूम डॉक्टर आबिदुल्ला गाजी को खिराज अकीदत पेश करने के लिए रखा गया है। इनके छोटे भाई क़िबला तारिक गाजी हमारे साथ हैं, मेरे करम फरमाओं में हैं। जो अहबाब डॉक्टर आबिदुल्ला गाजी के इल्मी कारहाय नुमाया से वाकिफ नहीं, आज इंशाअल्लाह हो जाएंगे। आइए मोहतरम तारिक गाजी भाई को इस्तकबाल के लिए बुलाते हैं। हुजूर वाला अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। रमज़ान मुबारक हो आपको भी और तमाम देखने वालों। बिल्कुल, इसके साथ ही आपको और हमें और तमाम अली बिरादरी को भाई मियाँ की रहलत पर अल्लाह उन्हें गरीक़ रहमत करे, आपको और हमें सब सब्र अता फरमावे, आमीन। तो बात सिलसिला आज का प्रोग्राम दोस्तों बिल्कुल ही दूसरी नौइयत का है। आज कुछ संजीदा गुफ्तगू होगी, हमारे इल्म में कुछ इजाफा होगा। आपने ज़त एक ख़त में लिखा था, बल्कि लिखा है कि हमारा कोई आबादी मकान या मस्कन नहीं है। ज़रा इसकी वजाहत करें आप। इसकी वजाहत यह है कि उमूमन ये होता रहा है, अब भी होता है कि ख़ानदानों का अपना कोई एक मरकज़ होता है, ख़ानदानी मरकज़, और वहाँ लोग आते जाते रहते हैं, चाहे दुनिया में कहीं पर भी रहें। लेकिन कोई ऐसी जगह एक होती है कि जहाँ वो साल में कम से कम एक आध मरतबा जमा हो जाते हैं सारे अहले खाना। लेकिन इत्तफ़ाक़ ये है कि हमारे ख़ानदान अंसारी ख़ानदान है। वैसे हज़रत अबू अय्यूब अंसारी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की औलाद में हैं हम, लेकिन ये ख़ानदान हमेशा मुहाजिर रहा है। तो उस एतबार से हमारा कभी कोई ऐसा ख़ानदानी घर नहीं बन सका। मैं इसका ज़िक्र करूँ, हमारे जो चौथी पाँचवीं पुश्त में मौलाना अंसार अली, ये सिंधिया के दरबार में चीफ जस्टिस थे, सदरुल क्या कहते हैं, तो वो मौलाना मोहम्मद कासिम नानौतवी के दोस्त भी थे, अजीजदार भी थे और उनके बहनोई भी थे। पहले दिल्ली में रहे वो, और उसके बाद फिर ग्वालियर चले गए। हमें मालूम नहीं कि उनका इंतकाल कहाँ हुआ, उनकी कब्र कहाँ है। उनके बेटे मौलाना अब्दुल्ला अंसारी वो सर सैयद के साथियों में से थे।
علی گڑھ کے پہلے ناظم دینیات، پہلے ڈین مقرر ہوئے وہ، واہ، اور وہاں سے ریٹائر ہونے کے بعد وہ اپنے آبائی وطن امبہٹا، جو ضلع سہارنپور کا ایک قصبہ ہے، بڑا مردم خیز قصبہ ہے، بڑے علماء وہاں سے پیدا ہوئے، اہل اللہ پیدا ہوئے، تو وہاں واپس آ گئے، اور وہاں ان کی قبر ہے جو ہم نے تقریباً 20-25 سال 30 سال پہلے دریافت کی تھی، کیونکہ اس کے بارے میں بڑی غلط فہمی تھی کہ وہ بمبئی میں ہیں یا علی گڑھ میں ان کی تدفین ہوئی، تو خیر وہ معلوم ہوا اور ہم لوگ وہاں بیٹھے گئے، چھوٹا بھائی ارشد، والدہ بھی ساتھ تھیں ہماری، میری اہلیہ ساتھ تھیں، ہم لوگ سب علی گڑھ سے گئے وہاں، جا کے وہ خیر قبر تلاش کی، مل گئی وہ، ان کے بارے میں معلوم ہوا کہ وہ وہاں پر وطن میں ہیں۔ اس کے بعد ہمارے دادا مولانا منصور انصاری، وہ تحریک ریشمی رومال کے سلسلے میں جو جلا وطن ہوئے تو افغانستان گئے، اور اس کے بعد پھر وہیں جلال آباد میں ان کا انتقال ہو گیا، وہیں جلال آباد میں ان کی قبر ہے، جو میں نے اس میں تعزیتی مضمون میں لکھا بھی تھا۔ تو وہ حضرت لمک جو والد تھے حضرت نوح علیہ السلام کے، ان سے مشہور ہے وہ قبرستان، وہاں ان کی تدفین ہوئی۔ والد صاحب وہ مختلف شہروں میں رہے، دارالعلوم دیوبند سے فارغ ہونے کے بعد دلی میں رہے وہ کچھ عرصہ، اللات میں ڈائریکٹر آف انفارمیشن رہے، وہاں کے اخبار کے ایڈیٹر بھی رہے، بلوچستان میں کوئٹہ کے پاس۔ اس کے بعد پھر بجنور آ گئے، بجنور میں کئی سال، تقریباً 15 سال ان کا قیام ہوا، وہاں سے چھوڑ چھاڑ کر بمبئی آ گئے، تو باقی زندگی بمبئی میں گزری۔ تو بمبئی کے سلسلے میں مشہور ہے کہ وہاں پر مسجدیں بہت ہیں ماشاء اللہ، چپے چپے، بلکہ جس علاقے میں ہم رہتے تھے وہاں 5 منٹ کے پیدل راستے پر تقریباً 5-7 مسجدیں ماشاء اللہ تھیں۔ تو بمبئی کے بارے میں مشہور تھا کہ بمبئی میں خدا بہت آسانی سے مل جاتا ہے، مکان نہیں ملتا۔ تو بہرحال وہاں پر بھی وہ خانہ بدوشی کی کسی کیفیت تھی۔ اس کے بعد اب بھائی میاں وہ شکاگو میں، ان کا انتقال ہوا، پوری عمر وہاں رہے، بڑا زیادہ حصہ وہاں گزرا ان کا۔ تو ہمارا اس اعتبار سے کوئی ایسا مرکز رہا نہیں کہ ہم وہاں پر کبھی جایا کریں اور یہ مرکزیت کی کوئی کیفیت ہو۔ یہ بھائی میاں نے ضرور مہیا کی، اس پہ بات کریں گے کہ ایک درجے میں وہ ان کا گھر جو تھا وہ کچھ آبائیت اس میں آ گئی تھی ہمارے لیے، لیکن یہ کہ ویسے کوئی جس کو ہم کہیں کہ بھئی دادا پردادا کا کوئی گھر ہے، ایسے بعض خاندان ہیں میرے علم میں کہ ایک ہی گھر کے اندر 7ویں اور 8ویں نسل آج رہ رہی ہے۔ واہ، خوش قسمت ہے۔ دارالعلوم دیوبند کے جو اس وقت محتمم ہیں سفیان قاسمی، وہ مولانا محمد قاسم نانوتوی کی اولاد میں ہیں، اور وہ ان کی 6ٹھی نسل میں سے ہیں، ان کی 7ویں اور 8ویں نسل اسی گھر میں جو مولانا محمد قاسم نانوتوی کا گھر تھا۔ تو وہ ایک آبائی گھر کی کیفیت ہے، لیکن ہمارے پاس وہ کبھی ایسی کیفیت نہیں ہوئی، تو ہم مہاجر اور خانہ بدوشی رہے ہمیشہ، وہی ذکر میں نے کیا تھا۔ نہیں، بڑی اچھی بات ہے، اس سے بڑی تفصیل سے ہسٹری کا بھی پتہ چل گیا، تاریخ، اور بہت ہی ڈاکٹر عابد اللہ نہ صرف آپ کے بڑے بھائی تھے بلکہ ہم سب علیگ برادری جو ہے ان کے بھائی میاں تھے۔ تو میکنگ آف عابد اللہ غازی کے بارے میں بتائیں۔ میں بہت خاصا طویل عرصہ ان کے ساتھ رہا، یعنی میری یادیں سمجھیے تقریباً 70-75 سال پر محیط ہیں۔ میری عمر ایسے ہی 6-7 برس کی ہوگی، اس وقت سے مجھے یادیں، ہم بجنور میں تھے، بھائی میاں کی عمر ایسی 12-13 برس کی ہوگی، وہ 9ویں کلاس میں پڑھ رہے تھے اور میں 5ویں میں تھا وہاں کے مسلم ہائی اسکول میں۔ تو وہاں سے مطلب ایک ربط اور تعلق ان سے رہا۔ اس کے بعد پھر وہاں سے وہ جب ہم بمبئی آئے 1950 میں، تو بھائی میاں کا تعلیمی سلسلہ جو تھا وہ بجنور میں چل رہا تھا، تو والد صاحب نے ان کو پھر جامعہ ملیہ میں بھیج دیا۔ وہاں ڈاکٹر ذاکر حسین سے بات ہوئی، کیونکہ بمبئی میں بھی کچھ پتہ نہیں تھا کہ کہاں پر تعلیم ہوگی، تو وہ وہاں پر انہوں نے جامعہ سے ہائی اسکول کیا، اور پھر بجائے اس کے کہ جامعہ ہی میں کنٹینیو کرتے، وہ علی گڑھ چلے گئے۔ اور جب انہوں نے اس خواہش کا اظہار کیا، والد صاحب کو خط لکھا کہ میری خواہش یہ ہے کہ میں علی گڑھ جا کر پڑھوں، والد صاحب بہت خوش ہوئے اور انہوں نے کہا کہ نہیں، وہاں سے ہمارا ایک خاندانی رابطہ ہے بہرحال پرانا، کیونکہ جیسے میں نے بتایا کہ ہمارے پردادا وہ وہاں پہ مولانا عبداللہ انصاری وہ سر سید کے ساتھیوں میں سے تھے، پھر ان کے بیٹے مولانا احمد میاں وہ بھی علی گڑھ میں ناظم دینیات اور دینیات کے استاد رہے، اور پھر میرے چچا تھے
مولانا احمد میاں کے بیٹے محمد اللہ انصاری اور حمد اللہ انصاری، انہوں نے بھی علی گڑھ سے ہی گریجویشن کیا، وہ دونوں پھر پاکستان چلے گئے تھے۔ تو بھائی میاں کی علی گڑھ جانے کی خواہش کو والد صاحب نے تائید کی، اس پہ خوشی کا اظہار کیا۔ کون سا سن تھا یہ؟ جی کون سا سن تھا؟ 1952 کی بات ہے۔ جی جی 1952 کی بات ہے کہ وہ اس وقت گئے، تو مطلب 51 کے آخر میں یا 52 کے شروع میں انہوں نے ہائی اسکول کر لیا تھا۔ وہ 1952 سے 1959 تک علی گڑھ میں رہے ہیں، اور علی گڑھ میں بھی مطلب ان کی بڑی دلچسپ کہانی رہی کہ ہمارے یہاں ایک روایت ہے کہ جو ہم نہیں بن سکتے ہم چاہتے ہیں کہ ہماری اولاد بنے۔ تو ہمارے بارے میں والد صاحب کا بلکہ ہمارے دادا کی وصیت بھی تھی کہ انجینئر پیدا ہوں۔ تو بھائی میاں کو پہلے قربانی کے لیے تیار کیا گیا۔ علی گڑھ میں انہوں نے اسی میں بی ایس سی میں داخلہ لیا انٹر میں، اور اس میں کچھ بہت زیادہ نہیں چلے، طبیعت کا رجحان ادھر نہیں تھا، تو پھر وہ بزرگوں کے مشورے سے وہ آرٹس میں آ گئے، تو پھر وہاں انہوں نے کمالات دکھائے ماشاء اللہ۔ تو شاید 2 سال وہ اس میں سائنس میں رہے یا 1 سال، اس کے بعد پھر ادھر آ گئے تھے۔ تو علی گڑھ سے پھر انہوں نے بی اے کیا، اور اس کے بعد پھر ایم اے کیا پولیٹیکل سائنس میں۔ جی تو اس میں ان کے پاس جو سبجیکٹس تھے وہ بی اے میں، وہ وہاں اس زمانے میں 3 سبجیکٹس ہوا کرتے تھے بی اے میں، جو مطلب آپشنل سبجیکٹس، تو اس میں پولیٹیکل سائنس تھا ان کے پاس، اور اکنامکس اور انگلش لٹریچر، ان 3 سبجیکٹس میں انہوں نے کیا تھا۔ ایم اے کیا انہوں نے پولیٹیکل سائنس میں۔ وہاں سے ایم اے کرنے کے بعد وہ پھر منتقل ہو گئے دلی، اور کوشش ان کی تھی کہ اس میں دلی کالج میں لیکچررشپ مل جائے۔ اس کے پرنسپل تھے مرزا محمود بیگ صاحب، تو وہ اتفاق سے وہاں کوئی گنجائش نہیں تھی۔ محمود بیگ صاحب اس میں جامعہ ملیہ کی بھی کمیٹی میں تھے، تو انہوں نے وہاں ان کا اسکول میں تقرر کروا دیا تھا کہ پہلے یہاں جم جاؤ، اس کے بعد اگلے سال دیکھیں گے۔ اگلے سال وہ پھر دلی کالج میں آ گئے، اور وہاں سے وہ پھر غالباً 1 سال 2 سال رہے، اور 1963 میں ان کی شادی ہوئی، اپریل کا مہینہ تھا، اور پھر وہ وہاں سے لندن چلے گئے۔ وہاں سے ان کو لندن اسکول آف اکنامکس سے اسکالرشپ مل گئی تھی، وہاں سے پھر انہوں نے ایم ایس سی کیا اکنامکس میں، اور پھر پی ایچ ڈی کا سلسلہ ہوا، تو وہ وہاں شروع تو وہیں کیا تھا انہوں نے انگلینڈ میں، لیکن جو ڈائریکٹر تھے کینٹرل اسمتھ، وہ جھگڑا کر کے چلے گئے تھے ہارورڈ یونیورسٹی، تو انہوں نے بھائی میاں کو بھی وہاں بلا لیا، وہاں انہوں نے اسکالرشپ دلوا دی۔ تو اس طریقے سے ان کا امریکہ آنا۔ اس دور کے یہ جو لوگ تھے ہمارے مشاہیر، اس وقت کی علی گڑھ کے بارے میں کچھ بتائیں کہ کیا دور تھا علی گڑھ کا، اور بھائی میاں کے وقت میں وائس چانسلر کون تھے؟ بھائی میاں کے زمانے میں وائس چانسلر تھے ڈاکٹر ذاکر حسین، اور وہ ڈاکٹر ذاکر حسین کے منظور نظر بھی تھے، اچھا، کیونکہ جامعہ میں ان کا رہا قیام، تو ایک اعتبار سے ڈاکٹر ذاکر حسین ہی ان کے سرپرست تھے وہاں پر۔ والد صاحب کے دوستوں میں تھے ذاکر صاحب، تو وہ اس وجہ سے بھی خیال رکھتے تھے، اور جب وہ علی گڑھ آ گئے تو ایک بھائی میں مزید ایک سہارا ملا، تو وہ پورے زمانے میں وہی رہے وائس چانسلر۔ آخر میں 1 سال 2 سال پہلے غالباً ان کے علی گڑھ چھوڑنے سے پہلے کرنل بشیر حسین زیدی وہ وائس چانسلر ہو گئے، تو غالباً 57 یا 58 کی بات ہوگی جب وہ آئے ہوں گے، کیونکہ ذاکر صاحب کو 2 ٹرمز ملے تھے لگاتار، عموماً 3 سال کا وائس چانسلر ہوتا ہے، ذاکر صاحب 6 سال رہے وہاں، تو میں خیال سے 56-57 تک ذاکر صاحب وہاں پہ وہ رہے، اس کے بعد پھر بشیر زیدی صاحب آ گئے تھے۔ اس زمانے کا علی گڑھ بڑا مختلف علی گڑھ تھا، آج وہ علی گڑھ نہیں ہے۔ آج وہ تمام چیزیں جو کسی زمانے میں اس کا کلچر، اس کی تہذیب، اس کی شناخت تھی، وہ نہیں رہی۔ آج کا علی گڑھ بہت مختلف ہے۔ اس زمانے میں ایک تو چیز یہ تھی کہ استاد جو ہوتے تھے وہ چاہے آپ ان سے پڑھ رہے نہ رہے ہوں کلاس میں، چاہے وہ دوسری فیکلٹی کے ہوں، لیکن وہ سب باپ کی مانند بزرگ ہوتے تھے ہمارے، ان کا بڑا احترام ہوتا تھا۔ میرا اپنا ذاتی جو ایک
تجربہ ہے کہ جب میں کیبنٹ میں تھا تو اس سال وہ کسی ایک مسئلے پر اسٹرائک کروائی گئی تھی. طلبا چھٹی مانگ رہے تھے اور نہیں مل رہی تھی, تو اعلان ہوا کہ ہم اسٹرائک کریں گے. تو دن بھر کی اسٹرائک ہوئی. اس زمانے میں پروکٹر تھے پروفیسر اخلاق الرحمان قدوائی صاحب, کیمسٹری کے ہیڈ آف ڈپارٹمنٹ تھے, پروفیسر تھے. تو ہم کو میرا جو گروپ تھا, میں تھا, بصیر احمد خان تھے, اور ایک طارق الحسن ایک نوجوان تھے, ان کا انتقال ہو گیا. تو ہم لوگوں کو, ہم آرٹس فیکلٹی دیتے تھے, ہم کو سائنس فیکلٹی دی گئی تھی اسٹرائک کروانے کے لیے کہ اپنے جو راست استاد ہیں ان سے مقابلہ نہ ہو. تو اب وہ چونکہ پروکٹر بھی تھے قدوائی صاحب, تو ان سے ہر جگہ پہ جھڑپ ہو جاتی تھی. تو اس کے بعد جب اسٹرائک تو ختم ہوئی, جب سالانہ تقسیم کا مقابلہ وہ ہوا تھا, انعامات کے تقسیم کا جلسہ یونین کا, تو اس وقت پہلے مہمان جو آئے تھے بزرگوں میں, وہ قدوائی صاحب ہی آئے تھے, اور مجھے ذمہ داری دی گئی تھی مہمانوں کا استقبال کرنے کے لیے. تو جب وہ آئے تو آ کے لاؤنج میں سب تصویریں دیکھ رہے تھے, یہ میرے زمانے میں تھا, یہ بڑا شریر تھا, یہ میرا کلاس میٹ تھا, یہ کلاس میں تھا, یہ ایکٹیویٹیز بہت کرتا تھا, وغیرہ وغیرہ. تو میں کچھ خاموش تھا, اور مجھے کچھ قسم کا احساس تھا ندامت کا کہ بہرحال یہ استاد ہیں اور تھوڑی سی شوخی ہم سے ہوئی ہے. انہوں نے محسوس کیا, اور اس کے بعد انہوں نے کہا کہ کیا بات ہے تم بڑے خاموش ہو. میں نے کہا سر بات یہ ہے کہ ویسے تو آپ میرے استاد نہیں ہیں, لیکن یونیورسٹی کے استاد ہیں تو میرے بھی استاد ہیں. تو اس دن تھوڑی سی ہم سے شوخیاں ہو گئی تھی, مجھے اس پر ذرا ندامت ہے, میں اس سے ذرا کچھ خاموش ہوں. تو انہوں نے میرے کندھوں پہ دونوں ہاتھ رکھے اور اس کے بعد کہنے لگے کہ جب اولاد باپ کے کندھے کے برابر آ جاتی ہے تو باپ اس پہ فخر کرتا ہے, تمہیں ندامت کی ضرورت نہیں ہے, تم نے اس دن بہت اچھا کام کیا. یہ تھا استادوں کا وہاں پہ طریقہ کہ ہم اس کو پالیٹکس بھی کہیں, لیکن اس پالیٹکس میں ہم نے کبھی استادوں کی توہین نہیں کی, انہیں اپنا مد مقابل یا دشمن نہیں جانا, نہ ایڈمنسٹریشن کو. علی گڑھ کا یہ کلچر اور یہ تہذیب تھی. اب فرق یہ پڑ گیا ہے کہ وہ جو کل ایک خاندان تھا, 5,000 اسٹوڈنٹ تھے اس زمانے میں, جب ہم تھے 5,000 سے کم تھے, اب وہ 25-30 ہزار ہیں. تو وہ جو خاندان تھا وہ اب ایک شہر بن گیا, ایک بہت بڑا ملٹی میگا سٹی قسم کا بن گیا. تو وہاں تعلقات نہیں رہے, اساتذہ نہیں رہے, اور طلبا میں وہ بات نہیں رہی, طلبا کی تربیت نہیں رہی. ہمارے پاس بیک روم میں جو سینئر پارٹنر ہوتا تھا وہ بڑے بھائی کی طرح مربی ہوتا تھا, کہ وہ ایک ایک بات پہ نظر رکھتا تھا کہ اگر ہم کھانے پر, میرے کمرے میں ہمارے جو سینئر پارٹنر تھے صادق صاحب, تو وہ ان کا حکم تھا کہ ناشتہ اور کھانا میرے ساتھ ہوگا. وہ پی ایچ ڈی کے اسکالر تھے, اور ہم بالکل پہلے سال کے سارے اسٹوڈنٹ ان کے کمرے میں, فرنٹ روم میں. تو اگر کسی وقت میں ہم ساتھ نہ جا سکے تو ہمیں جواب دینا پڑتا تھا کہ کیا وجہ ہوئی. تو جائز معقول وجہ ہوئی تو وہ قبول کر لیتے تھے, ورنہ سزا ملتی تھی, ناراض ہو جاتے تھے, بگڑتے تھے, ڈانٹتے رپٹ کرتے تھے. تو بالکل یہ جیسے گھر میں جو بڑا آدمی ہوتا ہے, بزرگ ہوتا ہے, وہ چھوٹوں کی تربیت کرتا ہے, وہ نظام تھا. اب وہ بات نہیں رہی. وجہ اس کی میں سمجھتا ہوں یہی ہے کہ اس کو اتنا ایکسپینڈ کر دیا گیا, پھیلا دیا گیا ہے, جو ضروری نہیں تھا. میرا اپنا خیال یہ ہے کہ اگر معاف کیجیے, اگر یہ ضرورت تھی کہ بھئی زیادہ مسلمانوں کے لیے سہولت پیدا کی جائے, تو ایسی 4 یونیورسٹیاں قائم کی جاتی, 5 یونیورسٹیاں قائم کی جاتی, علی گڑھ میں نہیں دوسرے شہروں میں قائم کی جاتی. ہاں, اس کے برانچز کھلتے ہیں. اور وہ اور ہر جگہ پہ آپ کو وہی کلچر, وہی تہذیب وہ دیتے وہاں پر. لیکن وہ کرنے کے بجائے آپ نے کہا نہیں, جب سارے علی گڑھ میں ہی بھر دو. تو وہاں سے آ کے علی گڑھ کا کیریکٹر ختم ہو گیا. بھائی میاں کے زمانے میں جو لوگ پیدا ہوئے وہ بڑے غیر معمولی, خاص طور سے بھائی میاں کا جو بیچ تھا وہ بڑے غیر معمولی. اپنے ہمارے جو نائب صدر تھے حامد انصاری صاحب, وہ اسی زمانے میں تھے. ڈاکٹر شاہ عبد القیوم شاہ ولی اللہ کے خاندان کے تھے, وہ اسی زمانے میں تھے. رشید الظفر صاحب بھائی میاں کے بڑے گہرے دوستوں میں سے تھے, لندن میں تھے وہ, ان کا انتقال ہو گیا ایک ایکسیڈنٹ میں. تو اس طریقے سے وہ اس زمانے کے جو لوگ تھے وہ بڑے عجیب و غریب تھے, اور وہ وجہ وہی تھی کہ ان کو جو تربیت ملتی تھی تعلیم کے ساتھ. تو ہاں, مجھے ایک بات کہنی یہاں پہ یاد آئی کہ اخلاق الرحمان قدوائی صاحب نے مجھ سے اس وقت ایک بات کہی تھی جب وہ یونین میں بات کر رہا تھا. تو کہا تھا کہ علی گڑھ
صرف تعلیم گاہ نہیں، یہاں پڑھایا نہیں جاتا، یہاں تربیت بھی کی جاتی تربیت دی ہے. جاتی ہے، بہت بڑی بات. اور اس پہ انہوں نے کہا کہ تمہاری اسٹرائک کامیاب ہوئی تھی اور ہم چاہتے تھے کہ اسٹرائک ہو. تو میں نے کہا کہ آپ کیوں چاہتے تھے اسٹرائک ہو؟ آپ چھٹی دے سکتے ہیں، 2-4 روز کی بات تھی. انہوں نے کہا نہیں، چھٹی دینا مسئلہ نہیں تھا، مسئلہ یہ تھا کہ تم میں سے کل کوئی آدمی اسٹوڈنٹ آج کا اگر ٹریڈ یونین لیڈر بن جائے اور اس کو اسٹرائک کروانی پڑے تو اس کو تجربہ ہونا چاہیے کہ اسٹرائک کیسے کی جاتی ہے اور پرامن کیسے رکھی جاتی ہے. واہ. اس لیے یہ اسٹرائک ہم چاہتے تھے کہ تم لوگ کرو. تو وہ بھی گویا ایک تربیت کا حصہ تھا. تربیت کا حصہ تھا. جی ہاں جی. اب وہ چیز ختم ہو گئی اور اسی وجہ سے میں سمجھتا ہوں کہ علی گڑھ کے پروڈکٹس بھی اب اس درجے کے نہیں. نکل تو رہے ہیں، وہ تو ظاہر ادارہ ہے تو وہاں سے کچھ نہ کچھ لوگ تو یقیناً نکلیں گے، لیکن اس معیار کے لوگ شاید اب نہیں نکل رہے. پولیٹیکل سائنس کی اور یونین کی بات ہو رہی، شاید جہاں تک مجھے یاد پڑتا ہے کہ ڈاکٹر عابد اللہ غازی صاحب اسٹوڈنٹ یونین کے صدر بھی رہے تھے یا جی نہیں؟ جی تھے نا وہ صدر بھی رہے، سیکریٹری بھی رہے اور کیبنٹ بھی رہے. یہ وہ 50 یونین میں بہت شروع سے ان کا وہ تعلق تھا. تو پہلے وہ کیبنٹ منتخب ہوئے، اس کے بعد پھر سیکریٹری منتخب ہوئے اور غالباً پہلے انڈر گریجویٹ سیکریٹری تھے وہ. اچھا. علی گڑھ کی تاریخ میں مطلب سیکریٹری اور صدر وغیرہ، نائب صدر، یہ ہمیشہ پوسٹ گریجویٹ اسٹوڈنٹس ہوتے تھے جی ہاں. ایم اے میں. اور بھائی میاں بی اے میں تھے اس وقت وہ سیکریٹری منتخب ہو گئے تھے. تو ایک تو یہ بات تھی. پھر وہ پریزیڈنٹ ہوئے تو وہ بھی ایک بات یہ تھی کہ وہ بلا مقابلہ منتخب ہوئے تھے. علی گڑھ میں اس زمانے میں 2 بڑے گروپ تھے، ایک مذہبی لوگوں کا تھا اور ایک کمیونسٹوں کا تھا. ہمیشہ کمیونسٹوں کا وہ ایس ایف، اس کے لیڈروں میں راہی معصوم رضا شاعر، عرفان اللہ خان، یہ لوگ تھے. راہی معصوم رضا اس کے صدر تھے، عرفان اللہ خان سیکریٹری تھے. یہ بھائی میاں کے دونوں بہت اچھے دوست تھے. دوسری طرف جماعت اسلامی والے اور تبلیغی جماعت والے تھے، یہ دینی گروپ تھا. اس کے لوگ بھی بھائی میاں کے، کیونکہ بھائی میاں نماز کے بڑے پابند تھے، تو 5 وقت کی نماز پڑھنا، مسجد میں جانا، تو اس لیے یہ گروپ بھی ان کے ساتھ تھا. تو اس وجہ سے مطلب وہ ان دونوں گروپوں نے کے متفقہ نمائندہ بن کے وہ بلا مقابلہ منتخب ہوئے صدر. تو صدر بھی رہے. پھر ایک چیز اور تھی جو انہوں نے کی، جو مطلب خود ایک مختلف بات تھی کہ جس زمانے میں یونین کے صدر تھے انہوں نے ایک ہندوستان بھر کے تمام یونیورسٹی اسٹوڈنٹس کی ایک یونین بنائی تھی. NCUSI اس کا نام تھا، نیشنل کونسل آف یونیورسٹی اسٹوڈنٹس آف انڈیا. اور اس کا افتتاح دلی میں جواہر لال نہرو نے کیا تھا. اس افتتاحی اس کے پہلے جو صدر تھے وہ بھائی میاں ہی ہوئے تھے منتخب. تو اس کا پھر ایک زمانے میں ہر سال کسی ایک یونیورسٹی میں اس کا سالانہ اجلاس ہوتا تھا. وہ پھر ختم ہو گئی، پتہ نہیں کیوں ختم ہو گئی، لیکن یہ کہ وہ زیادہ چل نہیں سکی. شاید اس لیے بھی کہ اسٹوڈنٹ جو تھے وہ پولیٹیسائز زیادہ ہو گئے تھے اور اسٹوڈنٹس کم رہے. یونین بھی ہمارے زمانے تک بنیادی طور پر ایک ڈیبیٹنگ کلب تھا. اب وہ سیاست کا گڑھ ہے. سیاست. جی ہاں. وہ بھی ایک بھائی فرق. میاں ویژن کو مشن بنانے کا گر جانتے تھے، تو اس کے بارے میں آپ کیا کہیں؟ دیکھیے، انسان کے پاس سوچ ہوتی ہے، ہر ایک انسان کے پاس ہوتی ہے. وہ سوچ اپنے خاندان کے لیے بھی ہو سکتی ہے، اپنے اولاد کے لیے بھی ہو سکتی ہے، اپنے شہر اپنے محلے کے لیے بھی ہو سکتی ہے. بھائی میاں کے پاس اس امت کے لیے ایک سوچ تھی اور وہ اصل میں بنیادی طور پہ ہمارے خاندان ہی کی سوچ تھی جو اوپر سے چلی آ رہی تھی. جیسے ہمارے جو چھٹی پشت کے دادا تھے مولانا انصار علی، وہ ان لوگوں میں تھے جنہوں نے 1857 کی جنگ آزادی کے فتوے پر دستخط کیے تھے. اور ایک اور خاندانی بزرگ تھے سید حسن عسکری صاحب، ان کو لال قلعے کے سامنے توپ پہ باندھ کے اڑا دیا گیا تھا. وہ بہادر شاہ ظفر کے پیر تھے، انہوں نے بھی دستخط کیے تھے اور وہ حصہ بھی لیا تھا اس میں. تو وہ پکڑے گئے اور اس کے بعد ان کو موت کی سزا دی گئی. تو پھر یہ کہ وہ دادا ہمارے جو تھے مولانا منصور انصاری، وہ تحریک آزادی میں رہے، والد صاحب بھی. تو وہ تھا کہ اس مسلمانوں کا جو انحطاط کا زمانہ ہے، سیاسی اور معاشرتی انحطاط کا، اسے کیسے دور کیا جائے. تو بھائی میاں کے پاس بھی وہ ویژن تھا کہ بھئی ہم لوگ اتنے کمزور کیوں ہو گئے، ہندوستان میں بھی اور دنیا میں بھی.
ہندوستان میں مسئلہ یہ تھا کہ آزادی کے بعد پاکستان ہندوستان میں ملک تقسیم ہو گیا، اس سے نفرتیں پیدا ہوئیں، بہت شدید نفرتیں پیدا ہوئیں جو آج تک باقی ہیں. ہماری جو لیڈرشپ ہے وہ ناکام ہوئی ہے دونوں طرف لوگوں کو ملانے میں، بلکہ لوگوں کو دور کرنے میں اس نے لیڈرشپ نے نہرو سے لے کر آج تک ادھر بھی، اور لیاقت علی سے نواز شریف تک ادھر بھی کوشش یہ ہوئی کہ یہ ان کو الگ رکھا جائے. تو بھائی میاں کے پاس یہ تھا کہ اس طرح کو بدلنا چاہیے اور مسلمانوں کو فعال اور مفید ایک قوم کے طور پر ابھر کے آنا چاہیے. پازیٹیو ان کا اپروچ ہو زندگی کے بارے میں بھی، ملک کے بارے میں بھی، اپنے بارے میں بھی. تو اس کو انہوں نے اس میں جو بنیادی کام کیا، اس ویژن کو جو مشن میں بدلا، وہ یہ کہ کیریکٹر بنانے کی ضرورت ہے قوم کا، ملت کا. ہمارے پاس اخلاقی کمزوریاں بہت آ گئی ہیں، ان کو دور کرنے کے لیے تعلیمی نظام کو اس اعتبار پہ مرتب کیا جائے کہ جو اخلاق کے اوپر فوکس کرے. یہ ان کا بہت بڑا کام تھا، اور اسی لیے جو یہ اقرا کا سلسلہ انہوں نے شروع کیا تو وہ یہی بات تھی. اس پہ ہم آئیں گے. ایک اور یہ ہے کہ ریشمی رومال تحریک جو تھی، جی بہت ہی زبردست ہسٹری ہے اس کی، تاریخ ہے. اس سلسلے میں ڈاکٹر عابد اللہ صاحب نے کیا پلان بنایا تھا اور وہ بتائیں. پہلے تو میں آپ کو یہ بتاؤں کہ یہ ریشمی رومال تحریک خود کیا تھی. جی 1857 کی جنگ میں ناکامی کے بعد یہ پہلی تحریک آزادی تھی جو تقریباً 1890 کے آس پاس اس پہ سوچنا شروع کر دیا گیا تھا، اور 1900 کے قریب یہ فائنلائز ہو گئی تھی. اور اس کے بعد پھر مولانا شیخ الہند جو دارالعلوم دیوبند کے شیخ الحدیث تھے اور مولانا محمد قاسم نانوتوی کے سب سے عزیز شاگرد تھے، انہوں نے یہ مشن بنایا تھا. اس میں مولانا عبید اللہ سندھی اور ہمارے دادا مولانا محمد میاں منصور انصاری، مولانا عزیر گل، حاجی ترنگزئی، مولانا عبدالرحیم پوپتزئی، آچاریہ کرپرانی کے بڑے بھائی عبدالرحیم سندھی، ان سب کو اس میں شامل کیا. اور بھی بہت پورے ملک میں پھیلی ہوئی تھی وہ تنظیم. تو وہ گرفتار ہو گئے مکہ مکرمہ میں. جو مکے کا شریف حسین تھا، جو اس کا جارڈن کا رولنگ فیملی ہے، ان کا بڑا جد امجد، اس کی حکومت تھی مکہ مکرمہ میں. تو انہوں نے وہ گرفتار کروایا دیا. انگریزوں کے ساتھ ان کے تعلقات بہتر تھے، اچھے تھے. اور دادا جو تھے ہمارے وہ افغانستان چلے گئے تھے، وہاں جا کے انہوں نے فوج مرتب کی تھی. تو اس کا منصوبہ یہ تھا کہ افغانستان سے فوج لے کر، جس میں ہندوستانی بھی ہوں گے، افغان بھی ہوں گے اور ترک بھی ہوں گے، یہ فوج ہندوستان پہ حملہ کرے گی اور حملہ کر کے انگریزوں کو یہاں سے نکال دے گی. یہ منصوبہ تھا. تو ہمارے دادا نے وہاں جا کر وہ فوج بھی تیار کر لی تھی، اور ایک جنگ بھی ہوئی تھی، اس میں وہ پنجاب تک آ گئے تھے یہ لوگ. لیکن افغانستان کے بادشاہ جو تھے انہوں نے اپنے کچھ معاملات طے کر لیے اور واپس چلے گئے. تو ہندوستان کی آزادی ان کا موضوع نہیں رہا، وہ بات ختم ہو گئی. یہ وہ تحریک تھی. اس میں مولانا منصور انصاری واپس نہیں آ سکے ہندوستان، وہ وہیں رہے، اور ان کے بلانے کی کچھ کوششیں ہوئی نیم دلی سے، مگر کامیاب نہیں ہوئی، اور وہ وہیں پہ ان کا انتقال ہو گیا آزادی سے 1 سال پہلے، 1.5 سال پہلے، بلکہ سن 46 کے جنوری میں. تو اس تحریک کے کاغذات کا کچھ پتہ نہیں تھا. کچھ ہمارے پاس معلومات تھیں، والد صاحب کے پاس بہت اس کے بارے میں تفصیلات تھیں. تو وہ جو تحریک تھی اس سلسلے میں جب بھائی میاں لندن گئے تو ان کو یہ اشتیاق ہوا کہ بھئی یہاں پر اس کے بارے میں کیا معلومات ہیں. تو انہوں نے، اب ان کے پاس آمدنی تو تھی نہیں، وہ تو طالب علم تھے، تو جو کچھ اسکالرشپ ملتی تھی اسی میں سے انہوں نے پیسے نکال کے، بلکہ فاقے کر کے، وہ لندن اسکول آف انڈیا آفس لائبریری، اس کے لائبریری سے اور برٹش میوزیم کے آرکائیو سے، وہاں سے انہوں نے وہ پیپرز، ڈاکیومنٹس نکالے جو تحریک ریشمی رومال سے متعلق. ان کی زیروکس کاپیاں بنوائیں، مائکرو فلمز بنوائیں. سن 65 میں وہ پہلی مرتبہ وہاں سے آئے تو وہ پورا انبار لے کے آئے، پورا ایک سوٹ کیس ان دستاویزوں سے بھرا ہوا تھا. وہ سب سے بڑا تحفہ ہمارے لیے وہی تھا، اور کوئی تحفہ نہیں لے کے آئے وہ. تو مجھے یاد ہے کہ جب وہ آئے تو مائکرو فلم دیکھنے کے لیے ہم بمبئی یونیورسٹی کی لائبریری میں گئے. وہاں کے لائبریرین سے انہوں نے ملاقات کی، بتایا کہ بھئی ہم یہ دیکھنا چاہتے ہیں. تو انہوں نے پوچھا کہ آپ اس مشین کو خود آپریٹ کر لیں گے؟ انہوں نے کہا ہاں میں آپریٹ کر لوں گا. تو وہاں سے ان کی اجازت ملی. تو والد صاحب تھے، بھائی میاں تھے، میں تھا.
ہم نے وہ ساری ڈاکومنٹس جو وارکلفن بنائی تھی وہ دیکھی وہاں پہ، تو وہ ساری ڈاکومنٹس لے کے آئے جو انباروں تھی۔ بھائی میاں کا پلان یہ تھا کہ اس تحریک پر کوئی کام ہندوستان میں تفصیل سے نہیں ہوا، اور جو ہوا ہے وہ ادھورا ہے۔ مولانا عبید اللہ سندھی پر کام ہوا ہے شخصیت پر، اس ذیل میں تحریک بھی آ گئی کچھ۔ اسی طریقے سے شیخ الہند پہ کام ہوا، وہ شخصیت پر زیادہ ہوا اور عقیدت میں زیادہ ہوا، تحریک اس میں گم ہو گئی۔ تو دادے پا ہمارے ان پہ کام ہوا ہی نہیں، ان کا ایک ایک سطر میں کہیں ذکر آ جاتا تھا، لیکن ان کا پورا کردار کیا رہا اس سلسلے میں وہ نہیں آیا ذکر میں۔ بھائی میاں کا یہ تھا کہ اس کو 3 جلدوں میں مرتب کیا جائے۔ ایک تو یہ کہ خود ریشمی رحمال تحریک وہ کیا تھی، اس کی تاریخ کیا تھی، اس کا بیک گراؤنڈ کیا تھا، اور اس کا معاملہ کیوں ختم ہو گئی وہ۔ دوسری مولانا منصور انصاری کی سوانح ہو مکمل کہ وہ کس طریقے سے اس میں تحریک میں شامل ہوئے۔ اور تیسرے ان کے بے شمار خطوط تھے جو لندن سے ملے۔ اس کے علاوہ ایک اور چیز تھی، بھائی میاں نے صرف اس پہ اکتفا نہیں کیا بلکہ وہ کئی مرتبہ افغانستان گئے، کیونکہ ہمارا خاندان افغانستان میں بھی ہے۔ ہمارے دادا نے ایک شادی وہاں کی تھی، تو ان کی اولاد وہ افغان ہے، وہیں پر ہیں وہ۔ وہاں ان کے 2 بیٹے ہوئے، عبید اللہ منصور انصاری اور سیف اللہ منصور انصاری۔ عبید اللہ کی تو اولاد ساری جرمنی چلی گئی، وہ وہاں پر شہری ہو گئے ہیں، لیکن سیف اللہ انصاری جو ہیں ان کی اولاد سب افغانستان میں ہے، ان کے 4 بیٹے اور 3 بیٹیاں۔ تو وہاں وہ جاتے رہتے تھے بھائی میاں، ہمارے طالب علم سے۔ اور وہاں ہمارے چچا والد صاحب کے حقیقی جو بھائی تھے وہ قاری حمید میاں، وہ وہاں اپنے والد کے پاس چلے گئے تھے ان کی خدمت کے لیے، تو وہ حیات تھے، ان کے سے بھی ملتے تھے، ان کے پاس بہت سے کاغذات تھے، دستاویزیں تھیں، وہ ساری انہوں نے جمع کی بھائی میاں نے۔ تو اس پہ تھا کہ اس سے تحریک آزادی پر بھی روشنی پڑے گی اور ان پر بھی، ان کی شخصیت پر بھی۔ ان میں بہت سے خطوط ملے جو مولانا انصاری نے مختلف لوگوں کو لکھے تھے، اس میں افغانستان کے بادشاہ نادر شاہ کو، حاجی ترنگزئی کو، ان کے بیٹے کو مولانا عبدالرحیم کوپلزئی کو، ہندوستان میں مولانا مفتی کفایت اللہ کو، جو پاکستان کے بہت بڑے عالم ہوئے مولانا یوسف بن نوری، انہیں۔ غرض یہ کہ بڑے بڑے لوگوں کو انہوں نے خطوط جو لکھے، اور ان کے جو خطوط خود دادا ابا کے نام پر آئے وہ سارے جمع کیے۔ تو یہ تھا کہ ایک جلد ان خطوط پر مبنی ہو جو انہوں نے لکھے لوگوں کو، اور جو لوگوں نے انہیں لکھے۔ 3 جلدوں میں یہ پروگرام تھا، لیکن یہ کہ وہ خواب ان کا پورا نہیں ہو سکا، اور وہ اس میں اب یہ ہے کہ وہ ایک ہی جلد میں یہ ساری چیزیں سمودی گئی ہیں، جو صدا مہاجر کے طور پر انشاءاللہ وہ زیر طبع ہے۔ سلمان اس پہ کام کر رہے ہیں، تو انہوں نے ابھی پچھلے 2 ہفتے پہلے اطلاع دی تھی کہ وہ فائنل ہو گئی ہے، مطلب پریس میں پہنچ گئی ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ اس رمضان کے بعد آ جائے گی انشاءاللہ۔ صاحب، اقرا فاؤنڈیشن جو ہے اس کی بنیاد کیسے پڑی، اور بچوں کے نصاب کی کتابوں کی شروعات کیسے ہوئی؟ جیسے میں نے کہا تھا کہ وہ ویژن کو مشن بنایا انہوں نے، تو جو ویژن تھا ان کا کہ اس میں مطلب مسلمانوں کی کا کردار سازی ہونی چاہیے اور ذہن سازی ہونی چاہیے۔ ہم ایک بات یہ محسوس کرتے تھے کہ ہمارے خاندان نے لوگوں کے لیے استعمال تو ہوا، خود اپنے کو کچھ نہیں بنایا۔ جیسے مطلب مولانا انصار علی وہ اس تحریک میں شامل تھے، مگر تحریک میں کے نمایاں نہیں، لیڈروں میں نہیں تھے۔ دادا عبداللہ سر سید کے ساتھ گئے، لیکن ان کا کوئی ذکر فکر نہیں ہے، علی گڑھ میں بھی نہیں ہے۔ علی گڑھ میں مطلب انتہا کی بات یہ ہے کہ ان کے نام پر ایک سڑک تک نہیں ہے آج بھی، کہ جو وہاں کے، جس کو سر سید نے کہا تھا کہ قیامت کے روز جب مجھ سے سوال ہوگا کہ اس قوم کے لیے دین کے واسطے میں نے کیا کیا، تو عبداللہ انصاری کو پیش کر دوں گا میں کہ میں نے ان کے حوالے کر دیا تھا ان کے دین کے ایمان کو، تو مجھ سے سوال نہ کرو۔ تو جو جن کا اتنا اعتماد تھا، تو وہاں حالی روڈ بھی ہے، سر سید نگر تو خیر بے شک ان کا حق ہے، لیکن یہ کہ حالی، شبلی اور ذکاء اللہ، ان سب کے ناموں پہ وہاں سڑکیں ہیں، لیکن عبداللہ انصاری کا نام وہاں کوئی نہیں جانتا۔ ہم لوگ ذکر کر لیتے ہیں اس کا، تو وہ بھی استعمال ہوئے۔ مولانا محمد میاں انصاری وہ بھی استعمال ہو گئے اس تحریک کے اندر، اور کھاد ہو گئے۔ مولانا حامد انصاری غازی وہ بھی سب کے لیے کام کرتے رہے، ان کے لیے کسی نے کام نہیں کیا۔ تو میرے ذہن میں ایک بات یہ آئی کہ ہمارا اپنا کوئی ادارہ نہیں ہے۔ جب جدہ میں والد صاحب بھی تھے، بھائی میاں بھی وہیں تھے اس زمانے میں، تو
تو میں نے ایک مرتبہ والد صاحب سے یہ بات کہی کہ ہمارا کوئی ادارہ ہونا چاہیے، کیونکہ ادارے سے شخصیتوں کا تعارف بھی ہوتا ہے، اور اس سے زیادہ اہم بات یہ ہے کہ کام ہوتا ہے، وہی کام جو ہے وہ تعارف کا ذریعہ بن جاتا ہے۔ والد صاحب اس بات سے متفق ہوئے، اور پھر بھائی میاں سے انہوں نے ذکر کیا، تو وہاں سے بھائی میاں کے ذہن میں یہ بات آئی کہ ہمیں اپنا ادارہ بنانا چاہیے۔ تو چونکہ وہ ذہن تھا کہ ہمیں ضرورت ہے اس قوم کے، ملت کے ذہن سازی اور کردار سازی کی، تو انہوں نے کہا کہ بالکل شروع سے اس کا آغاز کیا جائے، اور وہاں سے انہوں نے یہ سلیبس تیار کیا۔ اس میں جو ایک بہت بڑی خوبی رہی ان کے ساتھ وہ یہ کہ بھابھی کا جو ساتھ تھا، یہ بھابھی ہیں ایجوکیشنسٹ، انہوں نے علی گڑھ سے ایم اے کرنے کے بعد وہ الہ آباد چلی گئی تھی، وہاں سے ایل ٹی کیا، لائسنس ان ٹیچنگ، پھر امریکہ آ گئی، تو وہاں آ کر انہوں نے اسی میں ایجوکیشن میں پی ایچ ڈی کیا۔ تو وہ ایک مطلب ان کو ٹیکنیکل سپورٹ حاصل رہا، اور پھر یہ کہ چونکہ انہوں نے بھابھی نے وہاں پر پڑھا بھی اور پڑھایا بھی امریکہ میں، تو وہاں کے تعلیمی نظام سے وہ بہت قریب سے واقف تھی، تو اس کا جو ان کو سپورٹ حاصل رہا وہ بہت غیر معمولی تھا۔ مگر جب وہ یہ کتاب کون اگر سے لکھ سن رہے ہیں اقرا کی جی، فاؤنڈیشن کس سن میں شروع ہوئی تھی؟ یہ غالباً 1984 کی بات ہے، 84 سن 84 کی بات ہے اچھا کہ جب انہوں نے شروع یہ، اور اس میں آغاز کیا تھا انہوں نے سیرت کی کتابوں سے، کیا کہ سیرت بنیادی چیز ہے جو مسلمان کو مسلمان بناتی ہے، اور اس کو بتاتی ہے کہ وہ کیا ہے اور اس کے رول ماڈل کون ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جس کو ہم اسوہ حسنہ کہتے ہیں، تو اس کی بنیاد پر انہوں نے وہ ایک کتاب ان کی دا لائف آف پرفیکشن، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کیریکٹر پر وہ ساری حدیثیں جمع کی کہ وہ کیا کردار تھا ان کا، کیسے اٹھتے تھے، کیسے بیٹھتے تھے، کیسے سوتے تھے، روابط تعلقات کیسے تھے، دوستوں سے کیسے، بیویوں سے کیسے، بچوں سے کیسے، سب۔ تو وہ سیرت سے انہوں نے کام شروع کیا، اور اس کا پھر اس کو بہت پھیلایا، تو 150 سے زیادہ کتابیں ہاں بہت پھر سارے وہ لکھی گئی، انہوں نے خود بھی لکھی اور بہت سی کتابیں دوسروں سے لکھوائیں، اور اس میں بھابھی کی ایڈیٹنگ رہی، یہ ایجوکیشنل ساری کتابیں زیادہ تر انگلش میں ہیں، یہ کتابیں سب انگلش میں ہی ہیں، انگلش میں ہیں ان کیونکہ کے پھر بعد میں ترجمے ہوئے مختلف زبانوں میں، لیکن کتابیں انہوں نے اوریجنلی انگلش میں لکھی۔ اس کا مقصد ایک بنیادی اور تھا، اس ویژن میں چونکہ وہ امریکہ آ گئے تھے، تو وہاں انہوں نے دیکھا کہ یہاں پر جو مغربی ممالک ہیں، یہاں کے بچوں کے پاس باقی دنیا کی تعلیم تو بہت ہے، اس کے مواقع بہت ہیں، لیکن دینی تعلیم میں مسئلہ ہے، کیونکہ جتنے لوگ آئے تھے اس میں ضروری نہیں تھا کہ سب کے ساتھ کوئی دینی پس منظر بھی ہو، یا والدین میں یہ صلاحیت ہو کہ اپنے بچوں کو وہ بنیادی ضروری معلومات دے سکیں۔ چھوٹی موٹی بھائی نماز اس طریقے سے پڑھ لو، روزہ ایسے رکھ لو، وہ الگ بات ہے، وہ بھی اہم ہے، لیکن کردار کیسا اسلامی ہوگا، اس کمی کو انہوں نے محسوس کرتے ہوئے پہلی بات یہ کہ یہ جو نسل ہے اس کے واسطے لوگوں کو تیار کیا جائے کہ اس میں سے لوگ نکلیں، اور اس میں شک نہیں کہ امریکہ میں بالخصوص بہت لوگ نکل کے آئے ہیں اس نتیجے میں۔ یہ ضروری نہیں کہ وہ سب بھائی میں کتابوں ہی سے تیار ہوئے ہوں، لیکن یہ کہ اس سے ایک تحریک سی بن گئی، بہت سے لوگوں نے اس پہ کام کیا، بہت لوگوں نے نصاب تیار کیا، خود امریکہ میں تیار ہوئے، انگلینڈ میں تیار ہوئے، ساؤتھ افریقہ میں تیار ہوئے، تو وہاں سے یہ فکر پیدا ہوا کہ انگریزی زبان میں ہمارے پاس لٹریچر ہونا چاہیے، تعلیمی لٹریچر۔ تو اس طریقے سے یہ جو ویژن تھا یہ عالمی مہم بن گیا، اور یہ جو کتابیں ہیں یہ تقریباً 40 ممالک میں پڑھائی جا رہی ہیں۔ دینی اور علمی کتابوں کے ساتھ ساتھ ڈاکٹر صاحب کی ادبی کتابوں کے سلسلے میں ڈاکٹر مظفر الدین فاروقی فرماتے ہیں کہ یہ تخلیقی سرمستی کا سیلاب ہے، سیلاب سرمدی ہے۔ ان کی ادبی کتابوں پر کچھ روشنی ڈالیں۔ بھائی میاں کا ظاہر ہے کہ شروع ہی سے ادبی ذوق تھا، شعر گوئی شروع سے تھی، علی گڑھ کے زمانے سے شعر کہتے تھے اور اچھے خاص بڑے مشہور شاعروں میں سے تھے وہاں کے۔ تو شعری مجموعہ ان کا آیا، ہمارے خاندان میں پہلا شعری مجموعہ انہی کا شائع ہوا، اچھا، ذکر سمن اظہاراں۔ اس سے انہوں نے اس میں کچھ غزلیں زیادہ ہیں، نظمیں ہیں، وہ سادہ زبان میں شعر کہتے تھے، اور وہ جو کہنا چاہیے کہ حسرت و مومن کا سا انداز، اس انداز کی شاعری تھی ان کی، اور سہل الممتنع انداز میں۔ تو اس کے بعد پھر انہوں نے ایک ناول لکھا انقلاب کے نام سے،
جس میں ایک واقعہ آیا تھا کہ ایک کسی قصبے کی ایک بھنگن ہے مہترانی، اور وہاں کے کوئی چودھری صاحب بھی ہیں. تو اس مہترانی سے ان کا تعلق ہوا. اس کا بیٹا جو تھا وہ اس کی بیٹی سے شادی کرنا چاہتا تھا، جو نواب صاحب کو پسند نہیں تھی. ظاہر ہے بھائی مہترانی سے نواب صاحب کے بیٹے کی شادی کیسے ہوگی، مگر یہ کہ وہ جو تھی لڑکی وہ ایک اس کا کسی عیسائی پادری کے ساتھ جو وہاں گاؤں میں تھا وہ تعلق ہوا، وہ اس کو لے کر چلا گیا. اس کے بعد یہ نواب صاحب جو تھے یہ ان کو باپ بیٹے میں جھگڑا ہو گیا، بیٹا بھی چھوڑ کے چلا گیا. اس کا شادی ہو گئی، ان کا بچہ ہوا. تو وہ بچہ امریکہ گیا، وہاں سے اس نے کوئی لڑکی پسند کی اور باپ سے کہا کہ وہ آپ آئیے وہ شادی کے لیے، بچی میں نے لڑکی پسند کی ہے. تو یہ پہنچے. لڑکی بہت حسین جمیل خوبصورت لڑکی تھی اور بہت ہی نستعلیق تعلیم یافتہ اعلیٰ، بہت باذوق. تو وہ وہاں بیٹھے ہوئے تھے، بہت پسند آیا کہ لڑکی بہت اچھی ہے، بہو بنانے کے قابل ہے. اچانک ان کی دیوار پہ نظر پڑی تصویر پر. بھائی یہ کس کی تصویر ہے؟ میری والدہ کی تصویر ہے. وہ والدہ وہی بھنگن. تو نواب صاحب کا جو پوتا تھا وہ بالآخر وہیں پہنچا. یہ انقلاب انہوں نے اس پر ناول، ان کا ایک ہی ناول لکھا. اس کے علاوہ سریر خامہ کے عنوان سے ان کے مختصر چھوٹے چھوٹے شذرات ہیں اخباری نوعیت کے، لیکن اخلاقی حیثیت سے. وہ ہے ان کی کتاب. تو اس اعتبار سے ادبی بھی ان کا ایک چیز اور تھی. اپنے زمانے طالب علمی میں انہوں نے کچھ لطائف جمع کیے تھے ادیبوں کے، اور وہ 20ویں صدی میں ایک سلسلہ تھا، رسالہ تھا 20ویں صدی پشتر گرامی کا. اس میں یہ ادبی لطیفے کے عنوان سے وہ شروع کیا تھا نریش کمار شاد نے. تو کئی قسطیں اس کی آئیں. انہوں نے بہت لطیفے جمع کیے تھے. تو بھائی میاں کے پاس بھی کچھ لطیفے تھے، انہوں نے بھی اس میں 2-3 مرتبہ غالباً ان کے وہ لطائف شائع ہوئے. تو یہ بھی اس زمانے کی بات ہے. تو کچھ علی گڑھ کے لطیفے تھے، کچھ باہر کے لطیفے تھے. تو اس طریقے سے وہ یہ ادبی پہ بہرحال ان کا ایک ذوق تھا. ادھر بھی انہوں نے کچھ نہ کچھ اپنے نشانات علی گڑھ کے حوالے سے کتاب میں نام بھول رہا ہوں ابھی. علی گڑھ پر کتاب جو ہے علی گڑھ سے علی گڑھ تک کیا ہے وہ؟ جی ہاں، جہد مسلسل. جہد مسلسل، جی ہاں جی ہاں. وہ اس کتاب اس کے بارے یہ اصل ان کی سوانح ہے جو نامکمل ہے. اچھا. یہ علی گڑھ سے شروع ہو کے علی گڑھ میں ختم ہو جاتی ہے. اس کی دوسری جلد شاید نہیں ہوئی جو لندن سے متعلق تھی، اور تیسری جلد آنی تھی امریکہ سے متعلق، لیکن ان کی صحت نے اجازت نہیں دی. وہ یہ تھا کہ ان کے ذہن میں ایسی کوئی بات نہیں تھی. بہن ہماری چھوٹی شہناز وہ وہاں گئی ہوئی تھی بھائی میاں کے پاس شکاگو میں. تو وہ بیٹھ کے کچھ باتیں اپنی پرانی کر رہے تھے، اسکول کے زمانے کی، کالج کے زمانے کی. تو شہناز نے ان سے کہا کہ بھائی میاں آپ اپنی سوانح کیوں نہیں لکھتے؟ تو انہوں نے کہا کہ میری سوانح کون پڑھے گا اور کسے دلچسپی ہوگی ان سب باتوں میں. تو کہا نہیں، آپ کی زندگی ایسی ہے کہ آپ لکھیے، آپ جیسے لوگ لکھتے ہیں سوانح. تو کہا کیسے لکھیں؟ تو کہا کہ اچھا آپ بولتے رہیے، میں لکھتی جاتی ہوں. اچھا. آپ واقعات بیان کیجئے اور میں لکھتی ہوں اس کو. تو وہ اس نے 2 مہینے 3 مہینے وہاں رہی ان کے پاس، اور وہ بھائی میں اپنا بولتے رہتے تھے، وہ اس کو لکھتی رہتی تھی. تو اس نے وہ سارے کاغذات پھر ان کو دے دیے. اب نظر ثانی آپ کر لیجیے اس کے اوپر کہ جو چیز بیان میں کچھ جھول خامی رہ گئی ہو، ترتیب میں کوئی فرق پڑا ہو، وہ آپ دیکھ لیجیے. تو بھائی میں نے اس کو پھر انہوں نے اس کو بالکل اپنے ابتدائی بچپن سے لے کے کہ جب وہ بال منڈوا دیے گئے تھے ان کے، وہاں سے شروع کیا ہے. اور وہ جو خالہ تھیں وہ سخت ناراض تھیں کہ اتنے اچھے لمبے لمبے بال تھے اس کے، اور یہ کس نے اس کے گٹھلی پھروا دی سر کے اوپر. تو وہاں سے انہوں نے اپنی داستان شروع کی. تو وہ بہت زیادہ بسیط ہو گئی، پھیل گئی بہت. تو دوسری بھی جلد جو تھی وہ کچھ تیار ہو گئی تھی لیکن اشاعت نہیں ہوئی اس کی، اور تیسری کی تو پھر نوبت ہی نہیں آئی. ڈاکٹر عبید اللہ غازی محفلوں کی جان اور ہر دل عزیز ناظم بھی تھے. ان کی کچھ یادیں بتائیں آپ. بطور ناظم میں نے صرف ایک ہی مشاعرہ ان کا علی گڑھ میں نمائش کے مشاعرے میں گیا تھا. اس پہلے سال، میرا پہلا سال تھا علی گڑھ میں. تو وہ نمائش کا، وہاں علی گڑھ میں 2 مشاعرے مشہور تھے، ایک نمائش کا ہوتا تھا اور ایک یہ جو کنویکیشن کا کہ اگلے دن ہوتا تھا. تو نمائش کے مشاعرے میں وہ مطلب بطور ناظم کے آئے تھے.
تو اس میں کچھ لطیفے ہوئے تھے جس کا ان کی ذات سے تعلق نہیں تھا، لیکن یہ کہ انور صابری آئے تھے اور گلزار زچی دہلوی، تو اس میں واقعہ یہ ہوا تھا کہ تھوڑی سنجیدہ بات تھی پہلے کہ گلزار ہوٹنگ بہت ہو رہی تھی، یعنی علی گڑھ میں مشاعرہ سننے کا دلچسپی کسی کو نہیں ہوتی، ہوٹنگ کرنے سے ہوتی ہے، اچھا شاعر اکھڑ جاتا ہے۔ تو گلزار آئے اور انہوں نے وہ ہوٹنگ ہونے لگی تو انہوں نے نعت کے کچھ قطعات سنانے شروع کیے۔ اب غلطی یہ ہوئی طلباء سے کہ وہ اس کو سمجھے نہیں، انہوں نے اس پہ ہوٹنگ کرنی شروع کر دی۔ تو انور صابری اٹھے اور اٹھ کے انہوں نے کہا کہ یہ جو جب کوئی غیر مسلم رسول اللہ کی توہین کرتا ہے تو ہمارا خون کھولتا ہے، اب ایک غیر مسلم رسول اللہ کی تعریف کر رہا ہے تو ادب کا تقاضا ہے کہ اس کو سنجیدگی سے سنا جائے اور یہ بند کیا جائے۔ تو لڑکوں کی شرمندگی ہوئی کہ ہاں غلطی ہوئی ہے، خاموش ہو گئے۔ اس کے بعد انور صابری صاحب کو بلایا گیا تو اس وقت ان سے ایک غلطی ہو گئی اور انہوں نے کہا کہ میری طبیعت ٹھیک نہیں تھی اور پھر یہ جو یہاں پہ واقعہ ہوا اس سے طبیعت اور میری مقدر ہوئی، تو میری طبیعت حاضر نہیں ہے، میں صرف 2 شعر سناؤں گا۔ اس پر وہاں سے آواز آئی کہ 2 روپے ملیں گے، اور انور صابری صاحب واپس آ کے بیٹھ گئے۔ پھر گلزار اٹھے اور انہوں نے ان کو دوبارہ بلایا۔ جو ان کا ایک لطیفہ مشہور ہے کہ وہاں شکاگو میں غالباً مشاعرہ تھا اور پاکستانی جو مشہور سفارتکار تھے وہاں کے ڈپلومیٹ، کیا نام ان کا، غوری صاحب، کرامت غوری صاحب، وہ بھی مشاعرے میں تھے۔ تو ان کو بلایا گیا جب مشاعرے میں پڑھنے کے لیے، تو بھائی میں نے ان کو بلایا تو وہاں آ کے انہوں نے بھائی میں اب ایک چوٹ کی، کہنے کہ یہ خود کو غازی کہتے ہیں اور کوئی جنگ جیتی نہ میدان ہارا، مگر پھر بھی خود کو یہ کہتے ہیں غازی۔ خیر قہقہ ہنسی ہوئی۔ جب وہ پڑھ کے چلے گئے تو بھائی میاں نے اس کے جواب میں ایک شعر فی البدیہہ سنا دیا۔ اقبال کے شعر پہ انہوں نے تضمین کی اور بڑی خوبصورت تضمین کی، کیونکہ وہ غوری اور پاکستان نے غوری میزائل بنایا تھا۔ تو انہوں نے بھائی میں جواب میں کہا کہ غوری ہو تو کرتا ہے میزائل پہ بھروسہ، غازی ہو تو بے تیغ بھی لڑتا ہے سپاہی۔ تو دونوں باتوں پہ ایک پرلطف بات ہوئی۔ تو یہ ان کا ایک برجستگی ان کے مزاج میں تھی کہ وہ مطلب خوبصورت بات جواب میں کہتے تھے، اس میں مزاح بھی پیدا ہوتا تھا اور تہذیب و شائستگی بھی ہوتی تھی۔ جی جی اچھا صاحب، میں شاعری کی بات ہو رہی ہے اور ان کی ایک بڑی طویل نظم ہے، ہم نے پڑھی بھی ہے کہ یاد علی گڑھ، جو کہ بڑی مقبول بھی تھی۔ آپ کی اجازت سے میں اس کی 2 بند سنانے کی جسارت کرتا ہوں۔ تو یاد علی گڑھ، جو دوست نہیں جانتے علی گڑھ کے بارے میں یا علی گڑھ سے بیک گراؤنڈ ان کا نہیں، ان کے لیے بھی یہ بہت ہی اٹس اے ٹریٹ کہ یاد علی گڑھ جب وہ علی گڑھ چھوڑ رہے تھے، عبید اللہ غازی صاحب، میں نام میں گڑبڑاتا ہوں، عابد اللہ غازی بھائی، جی عابد اللہ بھائی۔ تو یاد علی گڑھ ہے کہ صاحب وہ چائے کی پیالی پہ یاروں کے جلسے، وہ سردی کی راتیں، وہ زلفوں کے قصے، کبھی تذکرے حسن شعلہ رخوں کے، محبت ہوئی تھی کسی کو کسی سے، ہر ایک دل وہاں تھا نظر کا نشانہ، بہت یاد آتا ہے گزرا زمانہ، بہت اپنا انداز تھا لاابالی، کبھی تھا جلالی کبھی تھا جمالی، کبھی بات ہی بات یوں ہی نکالی، سرے راہ کوئی قیامت اٹھا لی، بہت یاد آتا ہے گزرا زمانہ، علی گڑھ ہے بڑھ کر ہمیں کل جہاں سے، ہمیں عشق ہے اپنی اردو زباں سے، محبت سے یکسر ہے انجان دنیا۔ یہ آخری کے بند ہیں، طویل نظم، اگر میں یہ آخری کہے کہ محبت سے یکسر ہے انجان دنیا، یہ ویران بستی پریشان دنیا، کمال خیرت سے یہ حیران دنیا، خود اپنے کیے پر پشیمان دنیا، کہاں لے کے آیا ہمیں آبودانہ، بہت یاد آتا ہے گزرا زمانہ۔ بہت ہی کیا کہیں گے، رقت آمیز بھی ہے، بہت ہی نوسٹالجک بھی ہے اور بڑی اچھی نظم ہے یہ۔ تو عابد اللہ ایک سنجیدہ قلمکار کے ساتھ ساتھ اسپورٹس کے بھی دلدار تھے۔ ان کی ہاکی ٹیم کے بارے میں کچھ بتائیے۔ یہ بالکل بچپن کی بات ہے، اس میں مضمون میں بھی لکھا ہے کہ وہ غالباً 9th کلاس میں پڑھ رہے تھے بجنور میں،
اور مولوی مجید حسن مرحوم کے ایک نواسے تھے فرقان، جو بھائی میاں کے ہم جماعت بھی تھے، ہم عمر بھی تھے، تو انہوں نے سب مل کے ایک ہاکی ٹیم بنا لی تھی، اور وہیں بجنور میں اپنا وہ جنگل میں جا کے ایک کوئی میدان سا تھا جگہ درختوں کے بیچ میں، وہاں وہ کھیلا کرتے تھے. تو اس کے بعد پھر آگے کچھ وہ اسپورٹس میں مطلب جو سننے کا دلچسپی رہ گئی ہوگی، دیکھنے سے دلچسپی رہ گئی ہوگی، لیکن کھیلنے سے پھر وہ نہیں، کیونکہ زندگی مہلت بھی نہیں دی. اصل میں دو چیزیں تھیں، ایک تو یہ کہ بھائی میاں کو ایک عارضہ ہو گیا تھا مائگرین کا، آدھے سر کا درد، اور وہ بڑی مدت تک رہا، اس میں بہت پریشان رہے وہ. بلکہ اکثر یہ ہوتا تھا کہ دن میں وہ جب سورج چڑھتا تھا تو درد بڑھتا تھا، اور وہ اپنا کمرے میں وہ اندھیرا کر کے سر پہ کپڑا لپیٹ کے وہ لیٹ جاتے تھے اور کوئی دوا وغیرہ لیتے تھے. تو اس میں بہت ان کو مطلب دشواریاں ہوئی ہیں، بہت سے کام جو کرنا چاہتے تھے وہ اس وجہ سے بھی نہیں ہو سکے. جیسے جو ریشمی رومال تحریک پر جو کام کرنا تھا ان کو، اس کی ایک بڑی وجہ یہ بھی تھی کہ ان کو پی ایچ ڈی کرنے میں بہت طویل وقت لگ گیا تھا، اسی وجہ سے کہ جب ان کو بیٹھ کر اپنی اسٹڈی کرنی ہے، پڑھنا ہے، لکھنا ہے، اس وقت وہ بیمار پڑے ہوئے ہیں، سر میں درد ہے، وہ سارا دن اسی میں گزر گیا. اس کے بعد پھر وہ تھکان ہو گئی، تو پھر آگے کام کرنے کو طبیعت نہیں رہی. یہ جو چیزیں تھیں اس وجہ سے تو کھیلوں میں کوئی عملی دلچسپی نہیں لے سکے. بس وہی بچپن کی ایک بات تھی. اس زمانے میں انہوں نے ہاکی کھیل دی، اور وہ کہنا چاہیے کہ بجنور اولمپک، جس کو میں نے اس کا نام دیا، وہ وہیں کے اولمپک تھی، وہیں انہوں نے اپنا تو وہ وہی چند اسپورٹس کا دوست تھے سلسلہ، وہ ہاکی کا سلسلہ آپ نے بھی شروع کیا تھا، تو وہ علی گڑھ آنے تک رہا یا آپ نے بھی چھوڑ دیا تھا؟ میرا بھی بس وہ علی گڑھ میں نے جو وننگ گول کیا تھا اس کے بعد میں ریٹائر ہو گیا تھا. اسپورٹس سے علی گڑھ میں میرا کوئی اسپورٹس سے تعلق نہیں رہا تھا. ایک زمانے میں مجھے صرف کرکٹ میں نے کبھی دیکھی نہیں، کبھی میں کرکٹ کا کوئی میچ دیکھنے کے لیے نہیں گیا، لیکن ایک زمانے میں اس کی کمنٹری سننے سے دلچسپی تھی، اور اس کے سبب تھا. سبب یہ تھا کہ جو ایکسپرٹ اوپینین دینے والا تھا وہ وجے مرچنٹ تھا نا، کرکٹ کا کھلاڑی تھا، کیپٹن بھی رہا تھا ہندوستان کا. تو اس کی کمنٹری بڑی خوبصورت ہوتی تھی. یہ زمانہ تھا جب یہ پٹودی، منصور علی خان پٹودی، یہ کپتان تھے، اور اس کو بنانے والا وجے مرچنٹ تھا پٹودی کو. تو کپتان وہ ہیں اور وجے مرچنٹ کی کمنٹری ہے. تو اس کمنٹری میں کس دلچسپی تھی، اس کا انداز بہت اچھا تھا. اس کے بعد پھر وہ ریٹائر ہو گئے تو لالا امرناتھ وہ بھی کپتان رہے، بلکہ لالا امرناتھ تو علی گڑھ کے تھے، وہ ایکسپرٹ کے طور پر آئے. ان کو بولنے کا سلیقہ نہیں تھا، وہ بہت بورنگ ہوتا تھا. مطلب یہ کہ اگر کوئی سکسر لگایا ہے، فور لگایا ہے، تو اس پر جس طریقے سے وجے مرچنٹ ایکسائٹیڈ بھی ہوتا تھا اور اس کو ایکسپلین بھی کرتا تھا، اور اس پوائنٹ سے اٹھا اور اس پوائنٹ پہ گئی بال، وہاں پہ اس نے کیچ کیا، وہ کیچ کرنے والا یہ تھا، اور یہ اسپیڈ وغیرہ وغیرہ. تو اس میں دلچسپی تھی. جب وہ وجے مرچنٹ ختم ہوئے، ان کے ریٹائر ہو گئے، اور لالا امرناتھ آئے، تو کرکٹ سے ہماری دلچسپی بھی ختم ہو گئی. اسکول کے زمانے میں تھوڑا بہت کچھ کھیل لیے تھے، لیکن کوئی بہت نمایاں کسی نہ کھیل میں رہے، اور نہ وہ شاید ہم اس بات پہ زیادہ رکھتے ہیں جو پرانے زمانے کی کہاوت ہے، کھیلو گے کودو گے ہوگے خراب، پڑھو لکھو گے بنو گے نواب. تو نواب بنے نہ خراب ہوئے. والد صاحب کی وفات کے بعد آپ تمام بھائی بہنوں نے بھائی میاں کو شیخ آف ڈسپرسڈ پلان کا لقب دے دیا تھا. تو کیا انہوں نے سبوں کو اپنے سایہ عاطفت میں سنبھالا تھا، اور کیسے سنبھالا؟ جی ہاں بالکل. اس میں وہ جب ان کا انتقال ہوا تو اگلے روز کی بات ہے، رات میں تدفین ہوئی تھی. اگلے روز ہم اپنے گھر کے ہال کے ایک کونے میں سب بیٹھ گئے، بہن بھائی، والدہ بھی ساتھ تھیں. اس وقت میں نے بھائی میاں سے کہا، بھائی میاں اب بیان کا سایہ تو سر سے اٹھ گیا ہے، اب آپ خاندان کے بڑے ہیں اور سرپرست ہیں، تو اب ہم آپ ہی کی طرف دیکھتے ہیں کہ آپ ہی ہمارے بزرگ ہیں. تو بھائی میاں نے اس بات کا نبھایا، اور اسکوکی میں جو مطلب اس کا ایک علاقہ ہے شکاگو کا، وہاں ان کا مکان، وہ تقریباً 40 سال اسی مکان میں رہے. آج وہ بہت خستہ حالت میں ہے مکان، ظاہر ہے 40 سال پہلے لیا تھا انہوں نے، 40 سال تو خود رہے اس کے اندر.
تو وہ مکان ایک مرکز بن گیا تھا. مطلب یہ کہ شہناز اور سلمان یہ انڈیا سے ہر سال 2 سال بعد پہنچ جاتے تھے, بھائی میں بلاتے تھے ان کو. تو سلمان کا چونکہ تعلق انڈیا میں جو اقرا ہے اس سے بھی ہو گیا تھا, اس کے ایگزیکٹو ڈائریکٹر ہیں وہ, تو اس کی بھی مد میں, اور شہناز سے بھی ہے کہ یہ کام وام, بلکہ شہناز کو بلاتے اسی لیے تھے کہ تم سے کام کروانا ہے. اور علی گڑھ میں بھی اس کو کچھ اسائنمنٹ دے رکھے تھے بھائی میں نے, تو وہ لوگ وہاں جاتے تھے, مہینہ 2 مہینہ 3 مہینے رہتے تھے, اور سارے کام جو ان کو دیتے تھے لکھنے کے, پڑھنے کے اور دوسرے تحقیق کرنے کے. اور چھوٹے بھائی خالد جب انہوں نے اپنی بیٹی کی شادی کی تو بھائیوں کو بلایا اور یہ کہا کہ نکاح آپ پڑھائیں گے. بھائی میں نے بھی یہی کہا کہ میں نکاح پڑھاؤں گا بچی کا. ماشاءاللہ. تو وہ سفر کر کے وہ اور بھابھی دونوں آئے, اور اس میں وہ بھی ایک بزرگوں کی بات تھی کہ بھائی بھتیجی کی شادی ہو رہی ہے, چھوٹی بچی بھتیجی ہے, چھوٹے بھائی کی بھتیجی ہے بیٹی, تو اس کی شادی میں میں 2-3 مرتبہ یہاں سے گیا. میرے بیٹے یہ منصور یہ وہاں پر انڈیانا میں پرڈو یونیورسٹی میں ایم ایس کر رہے تھے, تو وہاں سے 3 گھنٹے کا ڈرائیو تھا شکاگو کا. تو یہ اپنا کبھی ویکینڈ پہ عید بقرعید پر انہوں نے گاڑی اٹھائی اور پہنچ گئے طیبہ طیمہ کے پاس. تو وہ عید پر وہ شیر اور مٹھائی اور کھانا پینا سب کچھ ہو رہا ہے. یہی ہے کہ ویکینڈ پہ بس کچھ کام نہیں ہے تو چلو جمعہ کو نکل گئے اور اتوار کی شام میں وہاں سے نکل آئے. تو اس طریقے سے وہ خیال رکھتے تھے. تو مطلب یہ کہ انہوں نے اس کو نبھایا, اور بزرگی کا جو ان کا اس کی ذمہ داری تھی اس کو بہت خوبی سے پر کیا. اب ان کے بعد جو خلا پیدا ہوا ہے خاندان میں, تو اب کون لے گا ان کی جگہ؟ کوئی نہیں ہے اب. بھابھی سے ہم کچھ توقع کریں, لیکن یہ کہ بھابھی کی بھی عمر بھی ہے اور ان کی جو صحت اس قابل نہیں ہے, ان کو چلنے پھرنے میں بڑی دشواری ہے. تو وہ اب اتنے آسانی سے وہ مطلب اقرا کا کام وہ سنبھال رہی ہیں, اور اب تو تنہا ان کے اوپر رہ گیا بوجھ. تو وہ بہرحال بزرگ ہیں خاندان کی, اس میں کوئی شک نہیں آج بھی, مگر یہ کہ ان کی صحت اب اس قابل نہیں ہے, بہت کمزور بھی ہو گئی ہیں اور وارث بھی ہیں اور عمر بھی ہے. لیکن یہ کہ وہی ایک مرتبہ پھر یہ خاندان بکھر گیا ہے. میرے اور خیال میں بکھرنے کے یہ ہے کہ مطلب ہم سب ادھر ادھر بکھرے ہوئے ہیں. خالد وہ مناسس میں ہیں, علی گڑھ میں شہناز ہے, ارشد بھی علی گڑھ میں ہی ہے, بمبئی میں سلمان ہیں. تو وہ کہیں پر بھی ایسا نہیں ہے کہ ہم یکجا ہو سکیں. اور سلمان اتنا خیال رکھتے ہیں کہ وہ دیوبند جاتے رہتے ہیں, دیوبند کے سسرال بھی ہے اور دارالعلوم دیوبند کے وہ شورا کے ممبر بھی ہیں. وہاں جانا ہوتا رہتا ہے تو وہ 1 آدھ روز کے لیے علی گڑھ بھی چلے جاتے ہیں بہن کے پاس, یا اس کو لے کے دیوبند چلے جاتے ہیں. تو وہ اپنا تھوڑا سا ہے, اور کہہ جائے اس اعتبار سے سلمان ہی اب خاندان کے بزرگ ہیں. وہ شہناز کا اور وہاں خیال رکھتے ہیں. آپ نہیں؟ میرا تو معاملہ یہ ہے, دیکھیے میں یہاں پر بالکل بے اساس اور بے جڑ ہوں. کہ مجھے یاد ہے کہ وہاں آٹوا میں تھے ہم, ایک مشاعرہ ہوا, ولی عالم شاہین صاحب ہمارے دوست ہیں, انہوں نے آرگنائز کیا تھا. ہندوستان سے 3 شاعر آئے ہوئے تھے. مشاعرہ تو یہیں تھا ٹورنٹو میں. تو اس میں وسیم بریلوی اور منظر بھوپالی اور اقبال اشر, یہ 3 شاعر آئے ہوئے تھے. انہوں نے ایک مشاعرہ بھی رکھ دیا تھا آٹوا میں. تو ہم لوگ پہنچے ہوتے, ان شعراء کو آنے میں ذرا دیر ہوئی کچھ. جب یہ آئے تو میں ادھر بیٹھا ہوا تھا, سامنے سے وہ داخل ہوئے, اور جو کیا نام ان کا, وسیم بریلوی, ان سے بمبئی کے زمانے سے ہماری یاد اللہ, اس زمانے نوجوان تھے یہ شاعر, تو آیا کرتے تھے بمبئی. تو انہوں نے مجھے دیکھا اور سیدھے میرے پاس آئے, اور آگے انہوں نے ایک سوال کیا, کہنے لگے کہ میں آپ سے صرف ایک بات پوچھنا چاہتا ہوں کہ آپ یہاں آ گئے ہیں, کیسا محسوس کرتے ہیں؟ میں نے کہا تھا کہ وسیم صاحب ہماری جڑیں نہیں رہیں, یہاں آ گئے ہیں, وہ ہمارا کلچر, ہماری تہذیب, وہ ہماری رکھ رکھاؤ, اپنے بچے ہیں بے شک, ان کا اپنا ایک تعلق وہ اپنی جگہ پر ہے, محبتیں ہیں, لیکن یہ کہ ہماری اپنی کوئی جڑیں یہاں نہیں ہیں کہ جس کو ہم یہ کہہ سکیں کہ بھئی یہاں پر
پھر مجبوریاں ہیں کہ بھئی یہاں کی زندگی کا طرز بہت مختلف ہے. اب علی گڑھ میں تھے, کسی کے پاس گھر میں چلے گئے, ہم اپنے استادوں کے گھروں میں چلے جاتے تھے, اور یا قصبات میں, بمبئی میں بھی, بمبئی تو بہت بڑا شہر ہے, لیکن یہ کہ وہاں پر دوستوں کے پاس جانا آنا ملنا, کہیں پیدل جانا ہوا, کہیں بس سے جانا ہوا. لیکن یہاں پر وہ صورت نہیں بنتی. یعنی وہ یاروں نے اتنی دور بسائی ہیں بستیاں کہ ہر جگہ جانے کے لیے 1 گھنٹہ 1.5 گھنٹہ لگتا ہے. پیدل کا سوال ہی نہیں, گاڑیوں سے. جو لوگ مثال کے طور پر مسیساگا میں رہتے ہیں, ان کے پاس جانے کے لیے تو گاڑی سے 1 گھنٹہ لگتا ہے. بالکل. تو یہاں پر آ کر وہ کیفیت رہی نہیں. اس کو ہم یہ کہہ سکیں کہ ہم کوئی قطب بن کے بیٹھ جائیں یہاں پر. تو قطب تو ہے لیکن مینار نہیں ہے. اچھا صاحب, آپ نے بڑی ارقریزی سے صدا مہاجر کتاب ایڈٹ کی ہے, اور کوئی 55 برس پہلے اس کا سلسلہ آپ نے شروع کر دیا تھا. اس کی کچھ تفصیل بتائیں. وہ یہ تھا کہ ہمارے دادا صاحب نے والد صاحب کو منع کر دیا تھا کہ ہمارے بارے میں کبھی کچھ مت لکھنا. ان پہ ایک تو تصوف کا وہ غلبہ تھا کہ اپنی نفی کرو, اور دوسری بات یہ تھی کہ چونکہ ریشمی رومال تحریک خفیہ تحریک تھی ابتدا میں, تو ہر بات کو خفیہ رکھنا ان کا مزاج بن گیا تھا. والد صاحب نے کچھ لکھ دیا تھا تو وہ ناراض ہوئے تھے. پنڈت سندر لال نے ان کے پاس کچھ لکھا تھا, ان کا الہ آباد سے وہ ہندوستانی زبان رسالہ تھا, اس میں یہ لکھا تھا کہ اس شخص کا مجاہد آزادی کا بیٹا صاحب قلم صحافی ہے, اور اس کو کبھی توفیق نہیں ہوئی کہ وہ اپنے باپ پر کچھ لکھے. تو والد صاحب نے کچھ لکھ دیا تو دادا کا وہاں سے بڑا ناگہاری کا خط آیا, منع کر دیا ان کو. تو مجھ سے کچھ والد صاحب نے اس کا ذکر کیا, تو میں نے ان سے پوچھا. وہ ہوا یہ تھا کہ والد صاحب کا اخبار تھا جمہوریت ویکلی, اور اس کا وہ ہر 2-3 مہینے میں کوئی خاص نمبر نکال دیا کرتے تھے, اور اس میں مجھ سے اصرار ہوتا تھا کہ لکھو کچھ. میں 8ویں 9ویں میں پڑھ رہا تھا, کوئی مضمون لکھو. میں نے والد صاحب سے کبھی کسی معاملے میں ڈانٹ نہیں کھائی, سوائے اس کے کہ وہ جو لکھنے میں مجھے تساہل ہوتا تو اس پہ ڈانٹ پڑتی تھی. تو میں کس موضوع پر لکھوں؟ تو میں نے والد صاحب سے پوچھا کہ دادا صاحب نے آپ کو منع کیا تھا, یہ کہا تھا کہ پورے خاندان میں کبھی کوئی کچھ نہ لکھے. اچھا سوال. والد صاحب نے کہا نہیں, صرف مجھے منع کیا تھا اور باقی اولاد کو نہیں منع کیا تھا. تو میں نے کہا پھر میں کچھ لکھتا ہوں ان کو, مجھے بتائیے آپ. مجھے تو کچھ بھی نہیں معلوم, میں 8ویں کلاس کا طالب علم تھا. تو والد صاحب نے کچھ واقعات بتائے, تو میں نے ان پر پہلا مضمون لکھا اپنے دادا پر, جو 58-57 کی جو ایشو تھا 100 سالہ سالگرہ کا, اس کے ایشو میں شائع ہوا تھا. اس کے بعد یہ تقریباً 7-8 سال کے بعد بھائی میرے لندن سے آئے اور یہ کاغذات لے کے آئے ریشمی رومال پر. تو وہ سب ان سے وہ کاغذات بھی دیکھے, پھر ان سے بہت سی باتیں سنی بھائی میاں سے, اور بھائی میاں پہ اس پہ بیان کے تبصرے. تو میں نے کہا کہ میں اپنے مضمون کو ریوائز کر لوں. میں اس وقت علی گڑھ سے آ چکا تھا جی. تو والد صاحب نے ایگری نہیں کیا, کہا کہ نہیں, یہ اس نے محنت کی ہے, نکالے ہیں عابد نے, تو یہ پہلے اپنی کتاب لکھ لے, اس کے بعد تم کچھ کرنا اس کو, ابھی نہیں. میں رک گیا. تو یہ 65 کی بات ہے. پہلا مضمون میں نے 57 میں لکھا تھا. تو اب اس پہ میں اس انتظار میں تھا کہ بھائی میں اپنی کتاب مرتب کر لیں, شائع ہو جائے تو میں بھی کچھ اس میں اضافہ کروں. لیکن وہ میں اسی انتظار میں رہا. پھر بعد میں نے اپنا جو سلسلہ وہ شخصیات پر تھا, یکتا سلسلہ, اس میں دادا صاحب پہ اور ریشمی رومال پہ میں نے لکھا, کافی تفصیل سے لکھا, جو بھی میرے معلومات تھیں اور جو تحقیق میں کر سکا. مگر وہ مقالہ تھا, ایک بہت طویل مقابلہ ہے, اچھا تقریباً 20-30-40 صفحے کا ہے. تو وہ لکھ دیا میں نے. لیکن جب یہ کتاب بھائی میاں نے مرتب کروائی ان سے, عبید اقبال عاصم صاحب سے, جو دارالعلوم دیوبند کے فاضل بھی ہیں, علی گڑھ سے انہوں نے پی ایچ ڈی بھی کیا ہے, وہ اقرا کے وہاں مطلب اسٹاف میں ہیں. ان کے حوالے کیا کہ بھئی تم اس کام کو کرو. انہوں نے مرتب کر لیا. چونکہ بہت منتشر ہیں کاغذات وہ, تو ان کو ترتیب دینا بہت خاصا مشکل کام تھا. تو بھائی میاں نے وہ پھر ایڈیٹنگ میرے حوالے کی, جب اس کو دیکھ لو تم اور کس طریقے سے کرنا ہے. مجھے 2 سال لگے اس کو ایڈٹ کرنے میں. اس کی وجہ یہ کہ وہ اتنا منتشر تھا کہ میں اس کو کس طریقے سے لوں, ترتیب کیسے ہو, واقعات کی ترتیب کو بھی خیال رکھنا ہے,
شخصیت کا بھی خیال رکھنا ہے، کتاب ان کے تمام چیزوں کا. تو میں کچھ کرتا تھا کام اس پہ، اور اس کے بعد اچھا خاصا 1 2 4 5 مہینے کام کیا، اور اس کے بعد معلوم ہوا کہ نہیں تو صحیح نہیں ہو رہا ہے، چھوڑ دیتا تھا میں. پھر مہینہ 2 مہینہ خالی پڑا رہا، پھر اس کو شروع کیا. تو اس طرح سے 3 4 مرتبہ کام ہوا اور میں چھوڑتا گیا. آخر ایک دفعہ میرے ذہن میں اس کی ترتیب آئی کہ اس طریقے سے مرتب کیا جائے تو یہ ایک ترتیب بنے گی. چنانچہ میں نے اس کا خاکہ تیار کر کے اس پر کام کرنا شروع کیا. بلکہ ادھر سے سلمان کے بہت ناگواری کے خطوط بھی آتے رہے کہ وہ ہمارے مرنے سے پہلے مرتب ہو جائے کتاب تو اچھا. ہماری عمومیں ایسی نہیں رہی ہیں، اتنی دیر تک تحمل کیا جائے، تو جیسی بھی ہے بھیج دو. تو خیر وہ بہرحال وہ تیار ہو گئی. اس میں ایک کمی رہ گئی جو میں نہیں کر سکا، میں بھی تھک گیا تھا کہ میں اس کا انڈیکس تیار نہیں کر سکا. یہ تھا کہ میں اس کا انڈیکس بھی بنا دوں شخصیات مقامات کا. اگر اس کو بہت وقت لگ رہا تھا تو میں نے کہا بھائی اب میری بھی ہمت نہیں رہی ہے، یہ جیسی ہے ویسی ہے، اس کو چھاپ دو. بھائی میں نے دیکھا، اس کو دیکھنے کے بعد میں نے بھابھی کو بھیج دیے تھے اس کی کاپی، اور سلمان کو بھی. تو بھائی میاں کا پھر فون آیا میرے پاس، پسند کیا اس کو انہوں نے کہ بھائی بہت اچھا کام ہو گیا. اور انہوں نے سلمان سے بعد میں یہ بات کہی کہ بھائی میں چاہ رہا تھا کہ ایک نظر میں پوری اس پہ ڈال لوں، کوئی اپنے طور پر بھی کچھ ریوائز کر لوں، مگر پھر میری بھی ہمت نہیں ہے، اب جیسی ہے ویسی شائع کر دو. تو اب انشاءاللہ وہ چند ہفتے میں آ جانا چاہیے اس کتاب کو. اچھا ابھی شائع نہیں ہوئی؟ نہیں، وہ اب زیر طبع ہے. اچھا کیونکہ وہ اس کو بھیجے ہوئے مجھے سلمان کے پاس بھی تقریباً 2 مہینے ہو گئے اچھا اچھا فائنل اس میں. تو سلمان نے مجھے پہلے لکھا کہ میں اس کی پروف ریڈنگ کر رہا ہوں، اور وہ ٹائپوز وغیرہ جو ہیں ان کو نکال دوں، اور اس کے بعد پھر وہ آیا کہ بھائی اس کا یہ بجٹ بھی بن گیا ہے، اور اشاعت کے لیے انہوں نے وہ اس کا مطلب ایسٹیمیٹ وغیرہ لے کے وہ اطلاع دی مجھے کہ یہ بجٹ بن گیا ہے اس کا، اور اب یہ اس کو پریس میں دے رہے ہیں. تو اس کے بعد یہ رمضان شروع ہو گیا، تو ادھر میرا کوئی رابطہ ابھی نہیں ہوا اس سلسلے میں. میں نے پوچھا نہیں کہ کیا صورت ہے، لیکن یہی ہے کہ رمضان ختم ہو جائے انشاءاللہ، اس کے بعد عید کے بعد امید ہے کہ وہ شائع ہو جائے گی انشاءاللہ. اچھی بات یہ ہے کہ خود ڈاکٹر صاحب نے اسے دیکھ لیا اور ان کو تسلی ہو گئی کہ ہاں کام ہوا ہے. یہ بڑی اچھی خبر ہے. اچھا قبلہ ہماری گفتگو میں کوئی ہاں بتائیں. یہ جو ہے کہ میں سمجھتا ہوں کہ بھائی میاں کو یہ میرا آخری تحفہ، کیونکہ یہ ان کی ایک بڑی دیرینہ آرزو تھی، ان کی اپنی جوانی کے زمانے کی آرزو تھی. جب وہ طالب علم تھے لندن میں، اس وقت ان کا خیال تھا، اور یہ نہیں ہو سکا. اس میں مطلب ایک طرف جیسے میں نے بتایا کہ ان کو جو مائگرین کی شکایت تھی وہ بڑی طویل مدت رہی ہے، اس نے ان کو بہت پریشان کیا، اور بہت سے کام جو کرنا چاہتے تھے، یعنی اگر وہ نہ ہوتا مائگرین تو وہ نہ معلوم اور کیا کیا کام کرتے وہ. جیسی صلاحیت ان کی تھی، جیسا ان کا علم تھا، جو ویژن تھا ان کا، جو مینٹل ہورائزن ان کا، وہ بہت وسیع تھا. تو ان سے ہم اور بھی بہت کچھ توقعات کر رہے تھے، لیکن یہ کہ اس وجہ سے وہ جو کام نہیں ہو سکا تھا، تو اس کو مکمل کر کے مجھے ایسا لگا، جب ان کے انتقال کے بعد خاص طور پر مجھے محسوس ہوا کہ گویا یہ ان کے لیے میرا آخری تحفہ تھا، اور یہ ان کی یادوں کو مطلب اس کتاب کے ذریعے سے ہمارے دلوں میں بھی ان کی یاد کو تازہ رکھے گا ہمیشہ. بالکل انشاءاللہ. قبلہ ہماری گفتگو میں کوئی اہم بات رہ گئی ہو تو آپ بتا سکتے ہیں. بس باقی تو ساری ہی باتیں تقریباً آ گئی ہیں، ان کا ذکر ہو گیا ہے. ایک بات میں بتا دوں ان کی شادی کے سلسلے میں کہ علی گڑھ میں گرلز کالج کی جو پرنسپل تھیں ممتاز آپا، شاید آپ کو معلوم ہو کہ وہ ایک بڑی مشہور فلم ایکٹریس کی بڑی بہن تھی. ان کا نام تھا، ان کی چھوٹی بہن کا نام تھا خورشید جہاں، ان کا ممتاز جہاں نام تھا، ان کا خورشید جہاں نام تھا، اور وہ رینوکا دیوی کے نام سے فلموں میں آتی تھی. اور ممتاز آپا کے جو شوہر تھے کرنل حیدر، ان کے بیٹے بھی سلمان حیدر فارن منسٹری میں رہے، وہ ایمبیسڈر وغیرہ بھی رہے، ریٹائر ہو گئے. تو وہ جب یہ خورشید جہاں بمبئی سے آتی تھیں علی گڑھ، تو علی گڑھ میں صرف ان کے پاس کار تھی کرنل حیدر کے، تو وہ خود جایا کرتے تھے اپنی سالی کو ریسیو کرنے کے لیے اسٹیشن، خود لے کے آیا کرتے تھے. یہ ان کا اعزاز تھا. پھر یہ جو تھیں خورشید جہاں، یہ پاکستان چلی گئی تھی، اور وہاں بیگم
خورشید مرزا کے نام سے انہوں نے ڈراموں میں کئی حصہ لیا. شمع افشاں یہ جو خاندان کی بڑی بزرگ بنی ہیں وہ وہی ہیں. تو یہ ممتاز آپا اس کی کالج کی پرنسپل تھیں اور بھابھی ظاہر وہاں پڑھ رہی تھیں. تو بھائی میں نے ان سے کہا ممتاز آپا سے کہ میں ایک ایسی لڑکی سے شادی کرنا چاہتا ہوں کہ جو نماز کی پابند ہو، کیونکہ میں نماز کا پابند ہوں، تو گھر میں نماز رہنی چاہیے، تو ایسی کوئی لڑکی مجھے بتائیے. تو انہوں نے بھابھی کا نام تجویز کیا. ماشاءاللہ. یہ لڑکی جو ہے یہ نماز کی پابند ہے تو تم اس سے شادی کر لو. پھر وہ والد صاحب کو انہوں نے، والد صاحب کو پہلے تو یہ ہوا کہ بھئی کہیں خاندان میں ہی کرتے، مگر یہ جب وہ تفصیلات معلوم ہوئی تو والد صاحب بھی خوش ہوئے کہ بھئی ٹھیک ہے، بچی بہت اچھی ہے. تو انہوں نے بھی رضامندی ظاہر کر دی. پھر بھائی میاں ہماری پھوپھی کو لے کر گئے رشتے کے لیے. یہ فتح پور، ہسوا، الہ آباد اور کانپور کے پاس وہاں کی رہنے والی ہیں بھابھی. تو وہاں رشتہ وشتہ ہوا، پھر شادی ہوئی. وہاں شادی میں ہم لوگ سب گئے تھے. فتح پور بڑا زبردست ہو، کیونکہ ان کے والد صاحب جو تھے بھابھی کے، مرحوم بشیر الزماں صاحب، بڑے وزادار آدمی تھے، وکیل تھے، بڑے معروف، علی گڑھ کے ہی پڑھے ہوئے تھے وہ بھی. تو بڑا شاندار نوابی قسم کا استقبال ہوا بارات کا. ہم لوگ صبح سے شام تک وہاں رہے، پھر وہ واپس آئے. تو بھابھی سے پھر یہ رہا. بھابھی مطلب یہ کہ ایک بات ہاں جو دلچسپ ہے وہ یہ کہ جب میں علی گڑھ پہنچا تو بھابھی نے علی گڑھ چھوڑ دیا اسی سال. وہ الہ آباد چلی گئی LT کرنے کے لیے، اگرچہ علی گڑھ میں بھی BEd کر سکتی تھی. تو ایک بھابھی کی سہیلی تھی عارفہ آپا، برن شہر سے ان کا تعلق، بلکہ آپ نے نام سنا ہوگا اویس جعفری صاحب، ان کی بڑی بہن. بھائی میاں نے مجھے ان سے ملایا تھا. وہ MA کر رہی تھی اردو میں، وہ بھابھی کی ساتھیوں میں تھی، دوست بھی تھیں. تو میں ان کے پاس جایا کرتا تھا. میں مطلب وہاں پہ گرلس کالج صرف انہی کے زمانے میں گیا، انہی کے پاس گیا. اس کے بعد وہ ہم چونکہ انڈر گریجویٹ تھے تو ہمارے پاس تو کوئی پہنچ تھی ہی نہیں، تو لہٰذا وہاں جانا آنا بھی معقول ہو گیا. تو میں نے مطلب ان سے کہا کہ وہ بھابھی سے بھی ملنا چاہتا ہوں. میں یہ تو معلوم تھا کہ رشتہ ہو چکا ہے. تو کہا بھابھی اب تمہاری یہاں نہیں ہے. بھابھی کہاں ہے اب؟ وہ الہ آباد چلی گئی ہیں. بھائی علی آباد کیوں چلی گئی؟ کہنے تمہاری وجہ سے چلی گئی ہیں. کیونکہ پرانے زمانے میں سسرال سے کہ ہر شخص سے، بچے سے بھی پردہ ہوتا تھا. ابھی پرانے زمانے کی تو انہوں نے کہا کہ یہاں دیور آ گیا ہے تو اب میں یہاں نہیں رہتی. آئے گا اور چھیڑ چھاڑ کرے گا. بہرحال یہ کہ اس کے بعد پھر وہ بمبئی آئیں، کچھ دن وہاں رہیں، وہاں سے پھر وہ انگلینڈ گئیں. بھابھی بحری جہاز سے گئی تھی، تقریباً مہینے بھر میں پہنچی تھی وہاں. یہ کس دور کی بات؟ ہوائی جہاز کا پیسہ دیں ان کو. یہ کب سمندری کی جہاز بات تھے. یہ کس سن کی بات؟ بھابھی غالباً سن 64 میں گئی ہیں. 63 میں تو بھائی میں ایک شادی ہوئی ہے. 65-66 کی بات ہوگی، سال مجھے ٹھیک سے یاد نہیں ہے. وہ بھابھی سے پوچھ کے جہاز سے جانا بڑی بات ہے. ہاں وہ پینڈو کا جہاز تھا وہ، بلکہ اس کا ٹکٹ وکٹ سب کیا، جا کے ان کے ساتھ جاتے تھے ہم. اچھا. بلکہ میں اس زمانے میں وہاں انڈو عرب سوسائٹی میں کام کر رہا تھا آفس سیکرٹری کے طور پر. تو بھابھی نے کہا کہ وہ تمہارے بھائی میں نے لکھا ہے کہ وہ ٹائپ سیکھ کے آنا یہاں پر بہت ضروری ہے. اچھا. تو وہ کہنے ہوئے ہم نے سیکھی تو ہے لیکن پریکٹس کرنے کے لیے تمہارے دفتر میں. نے کہا میرے دفتر میں صرف میں اکیلا آدمی ہوں، آ جائیے، دن بھر بیٹھی ہے وہاں پر. تو بھابھی میرے پاس ساتھ وہاں آتی تھیں دفتر میں، گھنٹہ 2 گھنٹہ بیٹھ کے وہاں ٹائپ رائٹر پہ پریکٹس کرتی تھیں. تو وہ مطلب اس کے بعد پھر یہ کہ بھائی ہمارا ٹکٹ کروا دو. تو وہ جا کے وہ ٹکٹ وکٹ ان کا کروایا، پھر جن کو چھوڑا اس کے بندرگاہ پہ جا کر. واہ واہ صاحب، ایک آخری بات، کیا آج کا علی گڑھ جو ہے AMU ڈاکٹر عابد اللہ غازی پروڈیوس کر رہا ہے؟ اگر نہیں تو کیوں نہیں؟ میں نے جیسے شروع میں بھی عرض کیا کہ علی گڑھ کا مسئلہ یہ ہو گیا کہ وہ علی گڑھ رہا نہیں. علی گڑھ اس لیے نہیں بنا تھا کہ وہاں پہ پڑھائی ہوگی. یہ جو متھ بن گئی ہے کہ اب یہ مسلمانوں کو پڑھائی ہونی چاہیے اور یہ BA کرو، MA کرو، BTech کر لو. ٹھیک ہے، یہ ایک ضروری ہے، اپنی وقت کی ضرورت ہے، اور اس کی وہ بنیادی طور پہ انفرادی ضرورت ہے. میں اگر BTech کرتا ہوں تو میں اپنی نوکری وغیرہ کے حساب سے کر رہا ہوں، اس میں میں خدمت کیا کر رہا ہوں.
تو خدمت تو نہیں کر رہا ہوں، میں اپنے خاندان کو پال رہا ہوں. ہم، تو فوکس ہمارا چینج ہو گیا. پہلے فوکس تھا کہ آپ کو کچھ کر کے دکھانا ہے. میں نے ایک بات بہت پہلے کی بات ہے، یہ ایک تجویز رکھی تھی جو حسب معمول قابل قبول نہیں ہوئی بزرگوں کے لیے. چھوٹوں کی بات سننے کا زمانہ بھی ختم ہو گیا ہے. آزادی سے پہلے علی گڑھ نے ایک گیلیکسی، ایک کہکشاں پیدا کی، اور دیوبند نے بھی ایک گیلیکسی پیدا کی تھی آزادی سے پہلے. علی گڑھ میں دیکھیے تو ذاکر حسین اور پروفیسر حبیب، ظہور قاسم، مولانا محمد علی، مولانا شوکت علی، اقبال سہیل، حسرت موہانی، یہ وہ لوگ پیدا ہوئے کہ جن کا نام آج تک ہم عزت سے لیتے ہیں، اور وہ ہمارے رول ماڈل ہیں. تحریک آزادی میں انہوں نے کام کیا، اخلاقیات میں، ادبیات میں، علوم میں. ہادی حسن، پروفیسر ہادی حسن، ڈاکٹر علیم، تو یہ ایسے لوگ تھے کہ جن کو کسی بھی میدان میں آپ ان کو اپنا رول ماڈل بنا سکتے ہیں ہمارے سب کو. وہی دیوبند کا رہا کہ وہاں پہ انور شاہ کاشمیری شیخ الہند ہوئے، اس کے بعد مولانا حسین مدنی، مولانا فخر الدین امروہوی، فخر الدین گنگوہی، فخر الحسن گنگوہی، اور مولانا فخر الدین. یہ بڑے بڑے لوگ علماء وہاں سے پیدا ہوئے. مفتی کفایت اللہ، مفتی عتیق عثمانی، مولانا حفظ الرحمان، انہوں نے، یہ سب رول ماڈل تھے. آزادی کے بعد ان دونوں اداروں نے افراد پیدا کرنے بند کر دی. علی گڑھ سے بھائی میاں کا جو بیچ تھا اس میں چند لوگ نکلے، بے شک وہ بیچ خاص طور پہ بہت نمایاں رہا. ان کے بعد وہ ایسا بیچ علی گڑھ میں نہیں آیا. ہمارے زمانے کا جو ہے علی گڑھ میں وہ بیچ نہیں پیدا ہوا. میرے جو اپنے ساتھی تھے، بہت اچھے دوست ہیں میرے آج بھی، اللہ تعالیٰ زندہ رکھے، حیات رکھے ان کو، ان کا خوش رکھے، ہیں موجود، لیکن یہ کہ کام نہیں کیا ہم نے. تو میرے ذہن میں یہ بات آئی کہ ان دونوں اداروں کا ایک مقصد تھا جو ان کے بانیوں نے ان کو دیا تھا. وہ مقصد آزادی کے ساتھ پورا ہو گیا. اب اگلے صدی کے واسطے ان کو نئے مقصد کی اور نئے نصب العین کی ضرورت. واہ. تو ان اداروں میں وہ فکر پیدا کرنے کے لیے کوئی ایسی صورت پیدا ہو کہ جس میں یہ علماء ادھر کے بھی اور ادھر کے بھی الگ الگ بھی بیٹھیں اور طے کریں کہ اب اگلی صدی میں ہمارے ادارے کا مقصد کیا ہے، وہ کس قسم کے لوگ پیدا کرنا چاہتے ہیں. یہ کام نہیں ہوا. دارالعلوم دیوبند میں اسی بنیاد پر جب والد صاحب سے میں نے اس بات کا ذکر کیا تھا تو وہ 7 سالہ اجلاس وہاں پر ہوا، لیکن بعض لوگوں نے اس میں ایسی سیاست کی گندگی پھیلائی کہ وہ مقصد ہی فوت ہو گیا. میرا مقصد یہ تھا کہ 7 سالہ اجلاس وہ صرف یہ نہیں کہ آپ نے دستار باندھ دی لوگوں کے جو فارغ ہوئے تھے پرانے، یہ ہے کہ بیٹھ کے تقریریں کروانی، آپ نے تعریفیں کروانی اپنی، بہت اچھا ادارہ ہے. علی گڑھ سے بھی آ گئے اور مصر سے بھی اور سعودی عرب سے بھی لوگ آ گئے، انہوں نے آگے تعریفیں کر دی آپ کی. نہیں، اس کے لیے نہیں تھا وہ اس لیے تھا کہ اب اگلے 100 سال میں دارالعلوم دیوبند کو کرنا کیا ہے، کیسے لوگ تیار کرنے ہیں. تو وہاں پر یہ کام ختم ہو گیا، نہیں ہو سکا، اور علی گڑھ میں ہوا ہی نہیں. اب وہاں پر وہ سر سید صدی بھی منایا جا رہی ہے اس سال، اور پھر یونیورسٹی کی صدی بھی منائی گئی، اور پھر وہ کیا نام ہے اس کا 75ویں سالگرہ بھی بنا لیا آپ نے. لیکن یہ کہ کیا سر سید ڈنر کھانا اس قوم کی زندگی کا مقصد ہے سال میں؟ وہ کسی نے کہا کہ صاحب 170 شہروں میں دنیا کے سر سید ڈے منایا جاتا ہے. ٹھیک ہے، یہ بجائے خود گینس بک آف ورلڈ ریکارڈ میں آنے کی بات ہے، لیکن اس سے اس قوم کو، ہندوستان کو، ہندوستان کے مسلمانوں کو، دنیا کے مسلمانوں کو کیا فائدہ ہوتا ہے؟ میں نے ٹورنٹو میں جا کے سر سید ڈے ڈنر کھا لیا، کسی کی تقریر سن لی، کسی نے تقریر کر دی، اور اس کے بعد اپنے گھر آ گئے ہاتھ جھاڑ کر. اس سے حاصل کچھ نہیں ہے. تو مقصد یہ تھا کہ ادارے جو ہوتے ہیں وہ مقصد کے لیے بنتے ہیں، اور مقصد کو ریوائز کرنا پڑتا ہے بار بار. علی گڑھ میں جب یہ ایک اس کی یونیورسٹی کی کچھ تقریب تھی تو میرے پاس دعوت نامہ آیا. تو میں نے کہا کہ
علی گڑھ میں آپ ایک کام کیجیے، یہ جو تقریب ہے اس سے کچھ نہیں حاصل. سر سید نے ایک کام کیا تھا کہ علی گڑھ کے ساتھ ساتھ دو چیزیں تھی، علی گڑھ یونیورسٹی الگ ہے اور علی گڑھ تحریک الگ ہے، ان دونوں کو ہم نے مکس کر دیا ہے. علی گڑھ یونیورسٹی جو ہے علی گڑھ تحریک نہیں ہے. علی گڑھ تحریک کے تحت سر سید نے مسلم ایجوکیشنل کانفرنس کی بنیاد رکھی اور 40 سال اس کے جلسے ہوئے تھے. میرے پاس اس 40 سال کے خطبہ صدارت ہیں 3 جلدوں میں، شاید ہی اب کسی کے پاس ہوں، تو وہ یہاں پہ ردی ہو جائیں گے کیونکہ وہ بہت ردی حالت میں خود بھی ہیں. تو میں نے تجویز یہ رکھی جو منتظمین تھے ان کو کہ آپ یہ تقریب کرنے کے بجائے اب ایک مسلم کمرشل یا اکنامک کانفرنس کی بنیاد رکھیے. ہر سال ایک مسلم اکنامک کانفرنس کیجیے، علی گڑھ اس کا دائی ہو، ہندوستان کے مختلف شہروں میں کیجیے، اس کو علی گڑھ میں بھی کیجیے، کیونکہ یہ اس پر غور کیا جائے کہ مسلمانوں کی ہندوستان میں اکنامک کنڈیشن کو کس طرح سے امپروو کیا جائے اور انہیں مؤثر بنایا جائے کہ ملک کے لیے وہ پازیٹیو طور پہ کنٹریبیوٹ کریں. تعلیمی طور پہ پہلے ماضی میں انہوں نے کیا، تحریک آزادی میں شامل ہوئے، بڑے بڑے لوگ ہوئے. اب ضرورت ہے کہ اس میدان میں آئے، یہ اس وقت کی ضرورت ہے. لیکن وہ تجویز ہوتی ردی میں پھینک دی گئی اور وہ نے کہا نہیں وہ تقریریں ہو جائیں گی، قصہ ختم ہو گیا، ہمیں ان چیزوں کی ضرورت نہیں ہے. تو اساتذہ کے اندر وہ استاد تھے بے شک جن کو میں نے تجویز رکھی تھی، اساتذہ میں وہ ایک دلچسپی باقی نہیں رہی، یونیورسٹی سے، ادارے سے، اس کے مقصد سے، طلبہ میں نہیں رہی اور عام لوگوں میں بھی نہیں رہی. تو ہم ایک بے مقصد ہجوم بن گئے، علی گڑھ بھی اس ہجوم کا حصہ بن گیا. مجھے ایک بات یاد آتی ہے، میں ایک مرتبہ گیا وہاں پر، نسیم صاحب اس زمانے وائس چانسلر تھے، تو میں علی گڑھ گیا ہوا تھا، تو راحت ابرار صاحب نے مجھ سے کہا کہ وائس چانسلر صاحب سے مل لیجیے. میں نے ان سے کہا کہ میں ان سے ملنا چاہتا ہوں. تو وہ کہنے لگے کہ وہ تو گئے ہوئے ہیں کہیں باہر، غالباً ان کو اپنے وطن جانا تھا کسی ایمرجنسی میں. اس وقت ایک جو سینئر موسٹ پروفیسر تھے، پروفیسر اشوک بال، وہ میڈیکل کالج کے پروفیسر تھے، کہ وہ کارگزار وی سی ہیں، ان سے مل لیجیے. چلو ٹھیک ہے، کوئی بات نہیں. تو باہر کے کمرے میں یونین کے وہ بیٹھے ہوئے تھے، لیڈرز، پریزیڈنٹ، سیکرٹری وغیرہ، اور ان کو بلایا نہیں گیا تھا اندر. وہ اندر وہ تھے، اور ایک صاحب تھے وہ جو اسٹوڈنٹ ویلفیئر کے ڈین تھے، اور کوئی دوسرے انتظامی کچھ امور پہ بات ہو رہی تھی. خیر میں گیا وہاں پر، میرے سامنے انہوں نے اسٹوڈنٹ لیڈرز کو ہی بلایا. ان سے جو بات ہوئی وہ اس طریقے سے بات ہو رہی تھی کہ جیسے یہ دو دریا کے دو کنارے ہیں یا دو دشمن ہیں، دو مخالف ہیں ایک دوسرے کے، جن کو ایک دوسرے سے کمپرومائز نہیں کرنا ہے. وہ لڑکے جو تھے وہ پھواں کر کے غصے میں پھونفاں کر کے نکل گئے. میں نے پروفیسر بال سے کہا کہ یہاں جو ہے اس طریقے سے ہم نے تو بات نہیں کی کبھی ہمارے بزرگوں نے، تو یہ جو طلبہ ہیں ان کو پولیٹیسائز مت ہونے دیجیے. اس پہ پروفیسر بال نے کہا کہ بھائی اصل میں مسئلہ یہ ہے کہ یہ تو سارے ہندوستان میں ایک ہی فضا ہے. تو جو دلی یونیورسٹی میں ہو رہا ہے، جو جے این یو میں ہو رہا ہے، جو ممبئی یونیورسٹی میں ہو رہا ہے، وہ علی گڑھ میں بھی ہو رہا ہے. تو جب بات یہ تقریباً آج سے 40 سال پہلے کی بات ہے، 30 سال پہلے کی بات ہے، تو جب علی گڑھ میں یہ ہو گیا کہ ہم بھی بمبئی یونیورسٹی اور دلی یونیورسٹی اور یونیورسٹی جیسے ہیں، آپ کا امتیاز تو ختم ہو گیا. اس وقت جو تھے 50s میں 40s میں بمبئی یونیورسٹی بھی تھی، علی گڑھ یونیورسٹی بھی تھی، لیکن دونوں میں فرق تھا. بالکل وہ فرق ختم ہو کے اگر ہم بھی وہی بن گئے جیسے دوسرے ہیں، یا جامعہ ملیہ مثال کے طور پر، جامعہ ملیہ کا آپ ابتدائی دور دیکھیے تو بڑا عجیب و غریب دور ہے، بڑے ڈیڈیکیٹڈ لوگ تھے وہ. اور آج وہ ایک عام یونیورسٹی ہے، اس میں کوئی ان کا کوئی مطلب، ان کا نہ کوئی مقصد ہے، نہ کوئی نشانہ ہے، نہ نصب العین ہے. علی گڑھ کو وہ نصب العین دینے کی ضرورت ہے. مسئلے ہیں اس میں شک نہیں کہ یہ ایک سرکاری یونیورسٹی ہے، بنیادی طور پہ آپ کروڑوں روپیہ، آپ کو اربوں روپیہ ایڈ میں ملتا ہے گورنمنٹ کی طرف سے، تو گورنمنٹ کی سے بھی ماننی پڑتی ہے بہت سی باتوں میں. لیکن یہ کہ ایسا تو نہیں ہے کہ آپ بالکل ہی ہاتھ پیر بندھے ہوئے ہیں کہ آپ کوئی نشانہ طے نہیں کر سکتے ہیں.
اس میں یا تو یہ کہ وہ کوئی وائس چانسلر بہت ہی ویژنری قسم کا آ جائے اور اس کے ذہن میں آج کا دن نہیں ہو، 100 سال بعد کا علی گڑھ ہو، 100 سال بعد کی قوم ہو، Yeah. اور وہ اپنی مدت میں کوئی ایسا کام کر جائے، اور پھر یہ کہ لگاتار کچھ ایسے وائس چانسلر آنا ہے جو اس مشن کو آگے بڑھاتے رہیں، تو تبدیلی آ سکتی ہے۔ اور دوسری چیز یہ کہ میں سمجھتا ہوں کہ جو مسئلہ علی گڑھ نے پیدا کر لیا اپنے واسطے وہ یہ کہ ایکسپینشن جو ہے کہ آج وہ 25-30 ہالس ہو گئے ہیں اور بے شمار ہاسٹلس ہو گئے ہیں، 30,000 کی آبادی ہو گئی ہے۔ اس 30,000 کی آبادی میں کون کس کو جانتا ہے؟ Yeah. دیکھا میں نے گیا ہوں، بالکل ٹھیک نہیں ہے۔ اچھا وہ صاحب، یہ تو ادارے کی اور ایکسکیوز می یونیورسٹیز کی اور ان کی باتیں تھیں، مگر پھر بھی ہماری نئی نسل کو ڈاکٹر عابد اللہ غازی بننے کے لیے کیا کرنا ہوگا؟ بہت بنیادی چیزیں ہیں، وہاں سے ہم کو شروع کرنا پڑے گا۔ پہلی چیز تو یہ کہ ہمارا کردار کیا ہے ذاتی، ہمیں بااخلاق ہونا چاہیے۔ عابد اللہ غازی کے بارے میں ایک بڑا عجیب و غریب جملہ مجھے ایک میرے رشتہ دار تھے عزیز، انہوں نے کہا تھا، اور یہ ان کے بالکل ابتدائی دور کی بات ہے۔ کہتے بھائی عابد کی بڑی خوبی یہ ہے کہ یہ دشمنوں کے ہجوم میں داخل ہوتا ہے اور وہاں سے دوست بنا کے نکل آتا ہے، واہ۔ ہم نہیں کر سکتے۔ ہم۔ ہمیہ کی یہ بڑی خوبی تھی کہ وہ لوگوں کو اپنا بنانا جانتے تھے، اور جو مخالف ہوگا اس کے ساتھ بھی بہت ہی خندہ جبینی سے، خندہ پیشانی سے بات کرتے تھے، نرم بات کرتے تھے اور کنونس کرتے تھے، اور یہاں تک کہ وہ آدمی جو مخالف ہو وہ ان کا ہمدرد و دوست بن جاتا تھا۔ دوست نہ بھی بنے تو وہاں مخالف نہیں رہتا تھا، یہ بڑی جیت ہوتی تھی۔ یہ بڑی بات۔ تو پہلی چیز جو یہ ہے کہ ایک تو بنیادی کیریکٹر، بھائی میاں کیریکٹر تھا کہ وہ نماز کے 5 وقتہ نماز کے پابند تھے بچپن سے، کبھی ان کی نماز قضا نہیں ہوئی، اس سے ان کے کیریکٹر پہ اثر پڑا ظاہر ہے۔ پھر یہ کہ انہوں نے مطلب دارالعلوم دیوبند میں بھی قرآن شریف وہاں پڑھا، شاید کچھ ابتدائی کتابیں پڑھی تھی، پھر ادھر علی گڑھ آ گئے تھے، اور دینی جو ایک پس منظر ہے وہ ان کے پاس تھا، وہ بھی ضروری ہے، اس کے بغیر ہم وہ نہیں بنتے جو ہم ہیں۔ تو کیریکٹر ہو، پس منظر ہو دینی، اس کے بعد سوچ ہو، ویژن ہو، اور سوچ کے بعد یہ ہے کہ ہم اپنے پیٹ، اپنا گھر، اس سے آگے بڑھ کر سوچیں۔ ایک بات سوچئے، دیکھیے کہ دنیا بڑے بڑے دولت مند لوگ ہوئے، ہارون کی اولاد کہاں ہے آج؟ کون یاد کرتا ہے؟ اس کو یاد کرتے ہیں تو برے ماننے میں۔ برلا، ٹاٹا، ڈالمیا، انہوں نے کتنے برلا، ٹاٹا، ڈالمیا بنائے؟ جو ایک برلا بن گیا وہ ایک ہی برلا ہے، جو ایک بل گیٹ ہے وہ ایک ہی بل گیٹ ہے، اسے دوسرا بل گیٹ پیدا نہیں کیا اپنے جیسا۔ لیکن جن لوگوں کے پاس سوچ ہوتی ہے، ویژن ہوتی ہے، وہ اپنے جیسے سینکڑوں لوگ پیدا کر دیتے ہیں، وہ اہل علم ہوتے ہیں۔ ہائمیہ کی جو خوبی تھی وہ یہ کہ انہوں نے علم کو اپنا مرکز بنایا اور اس کی وجہ سے اپنی شخصیت کو بنایا اور اس سے دوسروں کو فائدہ پہنچایا۔ اب یہ کہ ان کے جو شاگرد ہیں، جو ان سے متعلق لوگ ہیں، وہ ان کو کتنا یاد رکھتے ہیں، ان کے مشن کو، ان کی سوچ کو لے کر کتنا آگے بڑھتے ہیں اپنے اپنے میدان میں، یہ ان کی ذمہ داری ہے۔ لیکن یہ کہ انہوں نے تو جو بنانا تھا اور کرنا تھا وہ کر دیا۔ تو دوسری جو علی گڑھ کے لیے یا اس نسل کا واسطہ ضروری ہے وہ یہ کہ سوچ ہونی چاہیے، اور سوچ اپنے خاندان، اپنی ذات، اپنے گھر سے آگے ہونی چاہیے۔ خاندان پل جاتے ہیں، رزق اللہ دینے والا ہے، ذرائع عطا کر دیتا ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ کہ ہم کھانے پینے دسترخوان پہ بیٹھ کے کچھ ہم بول لیں اور اس کے بعد سمجھیں کہ زندگی کا مقصد پورا ہو گیا، تو نہیں۔ وہ آپ کی قوم ہے، آپ کا ملک ہے، آپ کی ملت ہے، ان سب کے حقوق ہیں ہم پر کچھ، ان حقوق کے لیے ہم کیا کر رہے ہیں۔ تو وہ ویژن جو ہے اس کے لیے پھر یہی ہے کہ ہم کو ایک تو اپنی سوچ سے ملتا ہے، ہم سوچ کے بیٹھیں کہ بھئی کل کیا ہونا چاہیے، اور ایک یہ کہ ہمارے بزرگوں کی سوچ کیا تھی، وہاں سے بھی انسپائر ہو سکتا ہے آدمی، وہاں سے بھی لے سکتے ہیں ہم، انہوں نے کیسے کام کیا اور کس طرح سے کامیابی ہو یا کہاں ناکام ہوئے وہ بھی سبق بنتا ہے۔ تو اگلی نسل کو عابد اللہ غازی بننے کے لیے ان مشقتوں سے گزرنا ضروری ہے۔ واہ، بالکل۔ قبلہ طارق غازی بھائی، آپ کا صمیم قلب سے شکریہ۔
آج آپ نے ہمارے اور ہمارے دیکھنے والوں کے علم میں خاصا اضافہ کیا ہے۔ دوستوں، جیسا کہ ہم فیس بک پر پہلے بتا چکے ہیں کہ ہمارا رمضان کے دوران کا جو ایپیسوڈز، یعنی 4 ایپیسوڈز جو ہیں آج کو ملا کر، وہ لائیو نہیں ہوا کریں گے کیونکہ رمضان کی ٹائمنگز کا معاملہ ہے، وہ ریکارڈڈ ہوں گے اور دوسرے دن ہم اسے شیئر کر لیں گے۔ اگلے ہفتے ہمارے مہمان ہوں گے جامعہ ملیہ اسلامیہ کے ڈاکٹر واحد نذیر، نعت خوانی اور تاریخ گوئی پر گفت و شنید ہوگی۔ تمام ناظرین کا بھی فرداً فرداً شکریہ۔ پھر ملیں گے اگر خدا لایا۔ خوش باش۔ شکریہ بے حد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام۔